इस वजाहती तज्जिये में खुशामदीद। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पर जब हम मार्केट की हकीकतों और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर बात करते हैं तो ये सफ़र हमेशा बहुत दिलचस्प होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ट्रेडिंग फ्लोर के तजुर्बात से निकली हुई अहम तरीन बातों का निचोड़ पेश करेंगे ताकि ये बिल्कुल वाज़ेह हो सके कि असल कामयाबी आती कहाँ से है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर रोज़ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को परेशान करता है वो ये है, अगर सोसाइटी के ज़हीन तरीन अफराद के पास मार्केट का बिल्कुल एक जैसा डेटा मौजूद है तो फिर मुसलसल कामयाबी सिर्फ चंद लोगों को ही क्यों मिलती है? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे माहिरीन आखिर ट्रेडिंग में फेल क्यों हो जाते हैं? इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि इस इंडस्ट्री में प्राइस प्रिडिक्ट करने का तरीका वक्त के साथ कैसे बदला है। पहला हिस्सा, तज्ज़ीह या एनालिसिस का इर्तिका। तो आइए इस हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। कई दहाइयों तक बड़े इदारों में सिर्फ फंडामेंटल मॉडल्स का ही राज था, बस यही सब कुछ समझा जाता था। फिर 70s और 80s में टेक्निकल एनालिसिस ने अपनी अहमियत मनवाई, लेकिन मॉडर्न एरा में आकर तजुर्बाकार ट्रेडर्स पर यह हकीकत खुली कि भाई असल ज़रूरत तो ज़हनी तज्जिये यानी मेंटल एनालिसिस की है, सिर्फ आदादो शुमार से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि इब्तिदाई फंडामेंटल एनालिस्ट्स को ग्राउंड रियलिटी में एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया। उनके मैथमेटिकल मॉडल्स वहाँ आकर बिल्कुल फ्लॉप हो गए, क्योंकि उन्होंने एक सबसे अहम चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था, जज्बाती इंसान। असल में प्राइसेस को ऊपर या नीचे ले जाने वाले तो इंसान ही है ना। मार्केट सिर्फ हिसाब किताब से नहीं, जज्बात से चलती है, और यही वजह है कि लॉजिकल मॉडल्स अक्सर ज़मीनी हक़ाइक़ से टकराकर टूट जाते हैं। दूसरा हिस्सा, खतरनाक नफ्सियाती खला यानी द साइकोलॉजिकल गैप। जब कलेक्टिव बिहेवियर को टेक्निकल पैटर्न्स में बदलकर इस फर्क को थोड़ा कम किया गया तो एक नया और कहीं ज़्यादा खतरनाक खला सामने आया। असल मसला ये है, मार्केट क्या करेगी इसका अंदाज़ा लगाना और फिर उस अंदाजे की बुनियाद पर बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने प्लान पर अमल करना, ये दोनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ महारतें हैं। सिर्फ चार्ट पर तीर का निशान लगा देना काफ़ी नहीं होता, उस निशान पर हकीकी सरमाया लगाना असल गेम है। और ये बात इस पैराडॉक्स को बिल्कुल क्लियर कर देती है। आम जिंदगी में जो स्किल्स लोगों को इंतहाई सक्सेसफुल बनाती हैं, जैसे एक आला सतह के प्रोफेशनल का लॉजिकल माइंड और हर चीज को कंट्रोल करने की आदत, वो ही स्किल्स ट्रेडिंग फ्लोर पर आकर तबाहकुन कमजोरियां बन जाती हैं, क्योंकि मार्केट आम जिंदगी के उसूलों पर नहीं चलती। तीसरा हिस्सा, जमीन बमुकाबला चांद। तो फिर मुसलसल मुनाफा कमाने वाली एलीट क्लास और उन मायूस ट्रेडर्स में क्या फर्क है जो बार बार स्टॉप आउट हो जाते हैं? सोर्स मटेरियल में इन दो ग्रुप्स को जमीन और चांद से तशबीह दी गई है। दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिन और रात की तरह अलग हैं। एक तरफ वो पुरसुकून एतमाद है जो बिला झिझक एक्शन लेता है, और दूसरी तरफ मुसलसल जज्बाती दबाव और खौफ का राज है। चौथा हिस्सा, रिस्क का असल मतलब। आइए अब नुकसान बर्दाश्त करने की रियलिटी पर बात करते हैं, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की फाउंडेशन है। नए ट्रेडर्स अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि उन्होंने मार्केट में पोजीशन ले ली तो इसका मतलब है रिस्क ले लिया, लेकिन प्रोफेशनल्स ने अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी सूरत हाल के साथ अपना रिश्ता बिल्कुल तब्दील कर लिया है। उनके लिए ट्रेड में होने वाला लॉस कोई पेन या जज्बाती दर्द पैदा नहीं करता। उन्होंने रिस्क को पूरी तरह बगैर किसी खौफ के एक्सेप्ट कर लिया है। जब रिस्क को प्रैक्टिकली कबूल नहीं किया जाता तो जहन पर खौफ हावी हो जाता है, और इस खौफ की वजह से लोग खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ज़हनी तौर पर फ्रीज हो जाना, जल्दी या देर से ट्रेड में एंट्री लेना, स्टॉप लॉसेस को करीब करना या विनिंग ट्रेड्स को लॉस में बदल देना, ये सब खौफ की वो अलामतें हैं जो किसी भी बेहतरीन मंतिकी प्लान को तबाह करके रख देती हैं। पांचवा हिस्सा, तज्जिये का ब्लैक होल। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो ये है कि लोग इस जज्बाती दर्द का सामना करने पर रिएक्ट कैसे करते हैं। बज़ाहिर ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि अगर मज़ीद टेक्निकल इंडिकेटर्स सीख लिए जाएं तो लॉसेस रुक जाएंगे, लेकिन असल में ये एक ट्रैप है। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो आखिरकार शदीद मायूसी और मार्केट से धोखे का एहसास पैदा करता है। रिस्क से बचने की इस कोशिश में इंसान तज्जिये के इस भंवर में घूमता चला जाता है। यहाँ ट्रेडिंग को गोल्फ का क्लब घुमाने से कंपेयर किया गया है, जो कि एक बेहतरीन मिसाल है। एक एमेचर शायद तुक्के से बगैर किसी टेक्निक के एक अच्छी शॉट मार ले, लेकिन मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस के लिए सख्त जहनी मैकेनिक्स और रिजिड टेक्निक की ज़रूरत होती है। सिर्फ बाय या सेल का बटन दबाना किसी को प्रोफेशनल नहीं बनाता। छठा और आखिरी हिस्सा, जीत का माइंडसेट हासिल करना। तो फिर एक डेवलपिंग ट्रेडर इस कंसिस्टेंसी के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कैसे करें? कामयाब प्रोफेशनल्स इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझते हैं कि मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल है। ये किसी की दोस्त या दुश्मन नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जनरेट करती है।
یہ پوری طرح ایک ٹریڈر کے اپنے انٹرنل بلیف سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے یا ایک بہترین اپرچونٹی کے طور پر۔ اسی لیے حتمی حل کوئی ایڈوانسڈ انڈیکیٹر یا بہترین چارٹنگ سافٹ ویئر خریدنا نہیں ہے۔ اصل حل وہ مشکل اور غیر آرام دہ کام کرنا ہے، یعنی غلط ثابت ہونے کے بارے میں اپنے اندر کے رویوں کو ڈیپلی ریپروگرام کرنا۔ مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے بجائے یہاں اصل کام خود پر قابو پانا ہے۔ ہم اس ایکسپلینر کو اس نہایت اہم اور چبھنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں: کیا ایک ٹریڈر لامتناہی مارکیٹ ویریبل سیکھنے کے اس تھکا دینے والے بلیک ہول میں پھنسنا پسند کرے گا، یا پھر آخرکار رسک کو واقعی قبول کرنے کے لیے اپنا اندرونی احتساب کرے گا؟ کسی بھی نئی پوزیشن میں داخل ہونے سے پہلے اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں ایک ٹریڈر کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی ٹیکنیکل کتابیں نہیں بلکہ اس کی ذہنی حالت ہوتی ہے۔ اس تجزیے میں خوش آمدید۔ بطور ایک پروفیشنل ٹریڈر آج میں مارکیٹ کے ان رازوں سے پردہ اٹھانے والا ہوں جو عام طور پر بالکل چھپائے جاتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ بس ذہانت اور پچھلی کامیابی مل گئی تو فائنینشیل مارکیٹس میں جیت پکی ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ چلیے سیدھا اس ڈیپ ڈائیو میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں اس انتہائی ضروری سوال سے جو ایک مشہور ایڈیٹر نے پوچھا تھا۔ ان کا سوال تھا کہ آخر کیوں انتہائی کامیاب لوگ بھی ٹریڈنگ میں مسلسل ناکام ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر نئے ٹریڈر کے ذہن میں گھومتا ہے جب وہ اس میدان میں پہلا قدم رکھتا ہے۔ آخر ان نمبرز اور چارٹس کے پیچھے ایسی کیا نفسیات چھپی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی کشش تو اس کی لامحدود آزادی میں ہوتی ہے۔ سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہ صرف بانڈ مارکیٹس میں ہی 8 بلین سے زیادہ اسپریڈ کمبینیشنز موجود ہیں۔ 8 بلین؟ لیکن ذرا دھیان دیجئے، یہی لامحدود آزادی جہاں کوئی حدود نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اصل میں یہی سب سے بڑا جال ہے۔ ایک ایسی کھلی دنیا جہاں بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا پہلا بنیادی مسئلہ، یعنی بغیر حدود کے خطرات۔ یہ کانفلکٹ واقعی سمجھنے والا ہے۔ یہ مسئلہ اس عام معاشرے جہاں انسان کی پرورش ہوتی ہے اور ٹریڈنگ فلور کی اس بے ترتیب حقیقت کے درمیان کا فرق ہے، جہاں کسی قسم کی کوئی پابندی وجود ہی نہیں رکھتی۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارا معاشرہ پیدائش سے ہی ہمیں سخت قوانین اور رویوں کا پابند بناتا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس مارکیٹ ایک بہتی ہوئی تیز ندی کی طرح ہے جو مسلسل حرکت میں ہے۔ یہ ندی کسی کے لیے نہیں رکتی، کسی کا انتظار نہیں کرتی، اور سب سے اہم بات، یہ کسی کو تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ یہ مثال اس چیز کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ہماری شروعاتی ٹریننگ اصل میں ہمارے اندرونی تجسس کو کیسے دبا دیتی ہے۔ تصور کریں، ایک بچہ اپنی فطری کشش کی وجہ سے کسی پھولدان کی طرف بڑھتا ہے اور اچانک ایک زوردار آواز آتی ہے، نہیں، اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ بار بار کی روک ٹوک اور پابندیاں ہماری فطری خواہشات کو سزا دیتی ہیں، جس سے ذہن پر ہمیشہ کے لیے گہرے نفسیاتی نشانات چھوٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور فلسفی سپینوزا نے صدیوں پہلے واقعی بالکل ٹھیک کہا تھا کہ قدرت خلا یعنی ویکیوم کو پسند نہیں کرتی۔ جب ان بچپن کی خواہشات کو دبایا جاتا ہے تو ذہن میں ایک قسم کا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے بھرنا قدرتی طور پر ضروری ہوتا ہے، اور یہ خلا اکثر ایسی جذباتی توانائی چھوڑ جاتا ہے جو کبھی ٹھیک سے حل نہیں ہو پاتی۔ تو اب یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے جب بڑے ہونے کے بعد لوگ انہی دبائی ہوئی خواہشات اور جذبات کو فائنینشیل مارکیٹس کے بالکل آزاد اور بے لگام ماحول میں لے آتے ہیں؟ جواب واقعی بڑا حیران کن ہے، اور یہی اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے مسئلے کی طرف، جو کہ قوانین اور ذمہ داریوں سے بچنے کا رجحان ہے۔ بطور ٹریڈر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ سب سے چھپی ہوئی اور بنیادی خامی ہے جو اکثر بڑے نقصانات کا باعث بنتی ہے۔ دراصل لوگ فطری طور پر ایک منظم طریقہ کار اور ڈسپلن اپنانے سے گریز کرتے ہیں۔ ایک پروفیشنل تجربے کی روشنی میں دیکھا جائے تو انہیں لگتا ہے کہ سخت قوانین بنانے سے وہ اس مکمل آزادی کو کھو دیں گے جس کی تلاش میں وہ یہاں آئے تھے۔ ان کے ذہن میں ڈسپلن واپس اس بچپن کی پابندیوں میں جانے جیسا محسوس ہوتا ہے جہاں ہر بات پر ٹوک دیا جاتا تھا۔
اور اسی پابندی سے بچنے کی شدید خواہش لوگوں کو رینڈم ٹریڈنگ یعنی مکمل بے ترتیب ٹریڈنگ کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اصل میں اگر گہرائی میں جائیں تو یہ ایک لاشعوری اسٹریٹجی ہے تاکہ جب کوئی ٹریڈ غلط ثابت ہو تو کسی کو ذمہ داری قبول نہ کرنی پڑے۔ اس میں ایسی بے تکی ٹریڈ شامل ہوتی ہیں جن کی سرے سے کوئی ٹھیک منصوبہ بندی ہی نہیں ہوتی، سب کچھ ہوائی ہوتا ہے۔ کسینو گیمز اور ٹریڈنگ کا یہ موازنہ دیکھنے کے قابل ہے۔ کسینو میں کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ہر کھلاڑی کو اپنا نقصان اور رسک تسلیم کرنا پڑتا ہے، کھیل کا ایک انجام ہوتا ہے۔ لیکن ٹریڈنگ میں یہاں کوئی شخص ہمیشہ کے لیے مسلسل نقصان میں رہ سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ خوشی خوشی سب کچھ لے لیتی ہے۔ یہ کسی کو گیم چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتی جب تک کہ اکاؤنٹ بالکل خالی نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرانے کے اس بھرم کو زندہ رکھنے کے لیے کئی نئے آنے والے گھنٹوں بیٹھ کر مارکیٹ کا ٹیکنیکل تجزیہ کرتے ہیں، چارٹس پر لائنیں لگاتے ہیں، لیکن آخری وقت میں وہ اپنی اس محنت کو نظر انداز کر کے کسی دوست یا بروکر کی دی گئی بے تکی ٹپ پر آنکھ بند کر کے ٹریڈ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ نقصان کی صورت میں الزام لگانے کے لیے ایک بہترین بہانہ مل جائے کہ یار اس نے کہا تھا۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، بے ترتیب انعامات کی لت۔ واقعی دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس ہماری اس حالت کی کتنی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ آخر لوگ ان تباہ کن اور رینڈم رویوں کو کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نفسیات کے ان مشہور تجربات کو ہی لے لیجئے جہاں دیکھا گیا ہے کہ جب جانوروں کو کسی مخصوص کام کے لیے مسلسل اور یقینی انعام دیا جاتا ہے تو اگر وہ انعام دینا بند کر دیا جائے تو وہ جانور فوراً وہ کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اب مزید توانائی ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ تاہم اگر یہی انعام دینے کا طریقہ مکمل طور پر بے ترتیب یا رینڈم کر دیا جائے تو تجربے کا حصہ بننے والا جانور کبھی یہ جان ہی نہیں پاتا کہ اس کی اگلی کوشش کامیاب ہوگی یا نہیں، اور صرف اس ان یقینی اور امید کی وجہ سے وہ اس کام کو پاگل پن کی حد تک مسلسل انجام دیتا رہتا ہے، وہ رکتا ہی نہیں۔ اور بالکل یہی کیمسٹری مارکیٹ میں بھی چلتی ہے، کیونکہ یہاں کوئی بھی رینڈم ٹریڈ اچانک ایک بہت بڑا منافع دے سکتی ہے، اس لیے انسانی دماغ میں اچانک خوشی پیدا کرنے والے کیمیکلز کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ امید اور اچانک ملنے والا ریوارڈ لوگوں کو ایک ایسے اندھے چکر میں پھنسا لیتا ہے جہاں رسک مینجمنٹ جیسی سب سے بنیادی ضرورت مکمل طور پر ہوا میں اڑا دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں فائنل پزل پیس کی طرف، اندرونی کنٹرول میں مہارت۔ اس بے رحم مارکیٹ کے جنگل میں زندہ بچنے کے لیے یہ آخری نفسیاتی تبدیلی لانا ہمیشہ سے انتہائی ضروری رہا ہے۔ بچپن سے لے کر زندگی بھر نہایت کامیاب لوگ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں کو کنٹرول کرنا اور انہیں اپنے مطابق ڈھالنا بہت اچھی طرح سیکھ لیا ہوتا ہے۔ یہی وہ ترکیب ہے جو ہمارا معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن ایک پروفیشنل ٹریڈر کی کرسی پر بیٹھ کر جب دیکھا جائے تو سب سے سخت اور کڑوی حقیقت جو ہضم کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ایک نفسیاتی جنگل ہے جسے کسی کی خواہشات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ یہ کسی بھی شخص کے اس باہری دنیا کو کنٹرول کرنے کے کسی بھی طریقے کو مکمل طور پر دھتکار دیتی ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کتنا کامیاب یا ذہین ہے۔ اس دنیا میں بچنے کا واحد اور آخری طریقہ صرف ایک ہے، مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کی یہ بیکار کوشش چھوڑ دی جائے۔ اس کے بجائے ایک بے حد سخت اندرونی ذہنی ڈھانچہ یا اسٹرکچر قائم کیا جائے جو ہمارے اپنے رویے اور جذبات کو مقرر کرے۔ اپنی پرسیپشن اور انالیسس پر قابو پانا ہی اصل گیم چینجر ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی کمال کا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل کامیابی اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ اس کمرے میں سب سے زیادہ ذہین کون ہے، بلکہ کامیابی آزاد مرضی کے اس ہوش و حواس والے شعوری فیصلے میں چھپی ہے جس میں کوئی وہاں اپنے لیے خود حدود مقرر کرتا ہے جہاں بظاہر کوئی حدود وجود ہی نہیں رکھتی۔ تو اب آخری اور سب سے اہم سوال جو اس میدان میں پہلا قدم رکھنے سے پہلے ہر نئے آنے والے کو خود سے لازمی پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے، کیا وہ اپنی ہی نفسیات پر قابو پانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں یا پھر اس بے لگام اور حدود سے آزاد مارکیٹ کو خود کو تباہ کرنے کی کھلی چھوٹ دے دیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، اصل جیت کسی کمپیوٹر اسکرین پر نہیں بلکہ ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ خیر، ٹریڈنگ کی دنیا میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ ہی سب کچھ ہے، لیکن اس تجزیے میں ایک پیشے ور ٹریڈر کی حیثیت سے ہم اس سخت حقیقت پر بات کریں گے کہ اصل کھیل مارکیٹ کا نہیں بلکہ ذہن کا ہے۔ دی ٹریڈرز ایولیوشن، یعنی مکمل ذمہ داری لینے کا حقیقی سفر،
چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ویسے کیا کبھی غور کیا ہے کہ آخر بہترین اور قابل ترین اینالسٹس بھی مسلسل نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے پاس معلومات کم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف تجزیہ کرنا کبھی کافی نہیں ہوتا۔ مارکیٹ نالج کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ٹریڈنگ میں بھی لازمی کامیابی مل جائے۔ تو اس سفر کا پہلا مرحلہ ہے دا نووس ٹریڈرز ایلیوژن، یعنی ایک نئے ٹریڈر کا دھوکہ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک نئے ٹریڈر کا سفر عام طور پر ایک بے خوف اور لاپرواہ جیت سے شروع ہوتا ہے۔ شروع میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، بس اندھا دھند ٹریڈز لگتی ہیں اور لک ساتھ دے جاتی ہے۔ لیکن پھر ایک اچانک اور دردناک نقصان کا جھٹکا لگتا ہے، پورا اعتماد ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے معلومات کی ایک بے تکی تلاش جو دراصل اس مسئلے کا حل بالکل نہیں ہوتی۔ ان دونوں حالاتوں میں فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک نیا ٹریڈر بے خوف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے آنے والے خطرے کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ بس لا علمی میں فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک تجربے کار پروفیشنل ٹریڈر کا بے خوف ہونا اس کے سخت نظم و ضبط اور ذہنی ڈسپلن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور سچ پوچھیے تو یہی وہ فرق ہے جو پورے کریئر کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں ایک انتہائی زبردست بات یاد آتی ہے۔ جس مسلسل کامیابی کی ہم تلاش میں ہیں وہ چارٹس یا انڈیکیٹرز میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے ذہن میں چھپی ہے۔ لمبے عرصے تک مارکیٹ میں ٹکے رہنے کے لیے اپنی ذہنی کشمکش پر قابو پانا لازمی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، دا بوم اینڈ بسٹ سائیکل۔ اگر مارکیٹ کے حقیقی اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو حقیقت کافی سخت ہے۔ صرف 10% لوگ ہی مسلسل جیتنے والے ہیں، جبکہ 55% ٹریڈرز بوم اینڈ بسٹ کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے تھوڑا سرمایہ بناتے ہیں اور پھر کچھ ہی دنوں میں سب گنوا بیٹھتے ہیں۔ یقین مانیے یہ کسی اسٹریٹجی کی ناکامی نہیں بلکہ سرسر ذہنی الجھن کا نتیجہ ہے۔ ویسے اس تباہ کن سائیکل کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ہے یوفوریا، یعنی خوشی اور جوش کا حد سے بڑھ جانا۔ لگاتار جیتنے سے ایک ایسی خطرناک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے جہاں لگتا ہے کہ اب تو کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک پروفیشنل نظریے سے دیکھیں تو یہ حالت انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس نشے میں آ کر رسک مینجمنٹ کے تمام اصول ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ اور اس سب کا آخری نتیجہ ایک رولر کوسٹر کی طرح اوپر نیچے ہوتا ہوا ایکوٹی کرو۔ پہلے ایک ڈسپلن کے ساتھ آہستہ آہستہ منافع بڑھتا ہے، لیکن پھر اسی یوفوریا کی وجہ سے اچانک اور تباہ کن حد تک گراف نیچے گرتا ہے۔ یہ مکمل طور پر خود کو سیبوتاج کرنے کی ایک واضح مثال ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے مرحلے پر، دی ٹریپ آف مارکیٹ انالیسز، یعنی تجزیے کا جال۔ عام طور پر بھاری نقصان اٹھانے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ شاید مزید انالیسس سیکھ کر اس درد سے بچا جا سکتا ہے، لیکن ایک پروفیشنل کی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں مارکیٹ کے رسک کو مکمل طور پر قبول کرنا پڑتا ہے۔ تجزیہ تو بہتر ٹریڈنگ فیصلوں کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ جذباتی درد سے بچنے کی ڈھال کے طور پر۔ خوف کا شکار ہونے کے بعد ایک عجیب ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لوگ ٹرینڈ لائنز، چارٹ پیٹرنز، آسیلیٹرز اور فیبوناچی ریٹریسمنٹس کا ایک پورا پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں۔ اسکرین اتنی بھر جاتی ہے کہ اصل قیمت ہی نظر آنا بند ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ شاید انڈیکیٹرز کا یہ جال مارکیٹ کے وار سے بچا لے گا۔ اصل خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فوکس اس بات پر نہیں رہتا کہ جیتنا کیسے ہے، بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو دکھ دینے سے کیسے روکا جائے۔ اور سچ بتاؤں، درد سے بچنے کی یہ ذہنیت شعور کو اس طرح دھندلا کر دیتی ہے کہ سامنے موجود بہترین مواقع بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ، فیسنگ ٹرو مارکیٹ نیوٹرلٹی، یعنی مارکیٹ کی غیر جانبداری کو حقیقت کی نظر سے دیکھنا۔ یہاں زیرو سم گیم کے کانسیپٹ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جہاں اگر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کا لازمی نقصان ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک بے رحم اور شکاری میدان ہے جو صرف ان لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے لیے وجود میں ہے جو ذہنی ڈسپلن نہیں رکھتے۔ اور یہاں ہم ایک بہت ہی تعلق حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ مارکیٹ کا ہم پر کوئی ادھار نہیں ہے، وہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہے۔ اسے کسی کے ذاتی خوابوں، امیدوں یا کی گئی تھکن اور محنت کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ بچپن میں جب ہم سے کوئی پسندیدہ کھلونا چھین لیا جاتا تھا
تو ہمیں لگتا تھا جیسے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر ٹریڈرز وہی بچکانہ ذہنیت لے کر ٹریڈنگ فلور پر آتے ہیں۔ مارکیٹ کے مخالف جانے پر انہیں دشمنی محسوس ہوتی ہے، جبکہ ایک تجربے کار پروفیشنل اسے صرف اور صرف غیر جانبدار معلومات کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہاں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم 5ویں مرحلے پر، ٹیکنگ ایبسولوٹ رسپانسبلٹی، یعنی مکمل ذمہ داری قبول کرنا۔ ٹریڈنگ کے اندرونی فریم ورک کو سمجھنا یہاں بہت کام آتا ہے۔ ہمارے عقائد ہمارے تجزیے کو طے کرتے ہیں، تجزیہ ہمارے ایکشنز کو متعین کرتا ہے، اور انہی ایکشن سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو دل سے مان لینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر مالی نتیجہ صرف اور صرف ہماری اپنی تخلیق ہے، یہاں کسی دوسرے کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ ایک پیشہ ور ٹریڈر کی حیثیت سے جو سب سے بڑی حقیقت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ بالکل ایک آئینے کی طرح کام کرتی ہے۔ جو قیمتیں ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل دیکھنے والے کی اندرونی ذہنی حالت کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر اندر خوف ہے تو ہچکچاہٹ پیدا ہوگی، لیکن اگر اندرونی ایکسیپٹنس ہے تو فیصلوں میں ایک زبردست روانی آئے گی۔ اگر آج اس مقام سے آگے مکمل ذمہ داری اٹھانے کا ارادہ کر لیا جائے تو مارکیٹ کو اپنا مخالف یا دشمن بننے سے ہمیشہ کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ سے لڑنا تو کبھی مقصد تھا ہی نہیں، اصل جنگ تو اپنے جذبات اور توقعات کو کنٹرول کرنے کی ہے۔ یقین کریں، مارکیٹ سے لڑنا ہمیشہ ہاری جاتی ہے، لیکن خود پر قابو پا کر ہمیشہ جیتا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک پروفیشنل ٹریڈر کا حقیقی مقصد نقصانات سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے طے کیا شدہ سسٹم پر بے عیب عمل درآمد کرنا ہے، جسے ہم فلالیس ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔ مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کا خیال بس اپنے ذہن سے نکال دینا ہی اصل کامیابی کی چابی ہے۔ آخر میں چلیے ایک بہت ہی گہرے سوال پر غور کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اپنی لاپرواہی، جذباتی فیصلوں اور خوف کی وجہ سے ہونے والے ہر نقصان دہ ٹریڈ کو واپس جا کر ٹھیک کر سکیں تو اس وقت ہمارا ایکویٹی کرو کیسا دکھے گا؟ یہ سوال ہماری پاسٹ پرفارمنس اور ذاتی ذمہ داری کا مکمل احتساب مانگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مارکیٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اپنا ذہن ہی ہماری کامیابی یا ناکامی کا آخری فیصلہ کرتا ہے۔ اس تجزیے کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ دیکھیں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ فلور کی حقیقتوں کو قریب سے جاننے کے بعد ایک بات تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو نئے کھلاڑیوں اور مسلسل منافع کمانے والے پروفیشنلز کو الگ کرتی ہے؟ کوئی جادوئی انڈیکیٹر؟ کوئی خفیہ تکنیک؟ جی نہیں۔ آج کے اس تجزیے کا اصل موضوع یہی ہے، مستقل مزاجی، جسے ہم کنسسٹنسی کہتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ مارکیٹ کا نہیں بلکہ 100% ذہن کا کھیل ہے۔ اب یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ٹریڈنگ میں پیسہ کمانا اتنا ہی آسان ہے تو یہ مستقل مزاجی لانا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ شروعات کیسی ہوتی ہے۔ شروع کی چند ٹریڈز بڑے آرام سے منافع دے جاتی ہیں اور لگتا ہے جیسے مارکیٹ سے پیسہ نکالنا تو بس بیعت کا کھیل ہے۔ لیکن پھر ایک عجیب سا موڑ آتا ہے، جب اسی ابتدائی کامیابی کو بار بار دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ آسان سا کام ایک انتہائی تکلیف دہ اور الجھا دینے والی جدوجہد بن جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ جو کام کل تک اتنا آسان تھا وہ اچانک ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں بدل گیا؟ اس الجھن کا جواب بڑی خوبصورتی سے اس بات میں چھپا ہے کہ مستقل مزاجی دراصل ایک ذہنی کیفیت ہے جس کے مرکز میں سوچنے کی کچھ ایسی بنیادی حکمت عملیاں ہیں جو صرف اور صرف ٹریڈنگ کے لیے مخصوص ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ٹریڈر کی جو اصل برتری ہے، جسے ہم اس کا ایج کہتے ہیں، وہ کبھی بھی چارٹس یا تکنیکی تجزیے میں نہیں ہوتا۔ یہ مکمل طور پر ایک اندرونی ذہنی ماحول کا نام ہے۔ جب تک ہم حل کو چارٹس کے اندر تلاش کرتے رہیں گے، مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ اصل میدان جنگ تو ذہن کے اندر سجا ہوا ہے۔ ٹریڈنگ کی دنیا میں دو بالکل مختلف قسم کی ذہنیتیں پائی جاتی ہیں، ذرا ان کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ ایک طرف وہ عام سوچ ہے جو مارکیٹ سے زبردستی کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، اسے مجبور کرنا چاہتی ہے کہ وہ ہماری توقعات کے مطابق چلے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صرف تھکاوٹ اور شدید ذہنی دباؤ۔ لیکن دوسری طرف ایک پروفیشنل کی ذہنیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ انتہائی پرسکون رہ کر خود کو مارکیٹ کے قدرتی بہاؤ کے لیے دستیاب رکھتا ہے۔ وہ بغیر کسی غیر ضروری کوشش کے صرف ایک گہرے مشاہدے کے ساتھ مارکیٹ سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ 95%۔ ذرا اس حیرت انگیز ہندسے پر غور کریں۔ ٹریڈنگ میں ہونے والی 95% غلطیوں کی جڑ صرف اور صرف ایک چیز ہے، درد کا خوف۔
وہ چاہے غلط ثابت ہونے کا ڈر ہو، پیسہ کھونے کا خوف ہو یا کسی زبردست موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر، یہ اندرونی خوف ہی وہ بنیاد ہے جو لگ بھگ ہر اس غلطی کو جنم دیتا ہے جو بالآخر ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب تک یہ خوف ہمارے اندر موجود ہے، مارکیٹ میں مستقل مزاجی لانا بالکل ناممکن ہے۔ تو یہ دفاعی نظام کام کیسے کرتا ہے، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب مارکیٹ توقعات کے خلاف چلنا شروع کرتی ہے تو انسانی دماغ فوراً اپنے دفاعی موڈ میں آ جاتا ہے۔ یہ خود بخود ان تمام معلومات کو چھپا دیتا ہے جو خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہوتی ہیں تاکہ وقتی طور پر کسی بھی جذباتی تکلیف سے بچا جا سکے، اور اس کا نتیجہ ان انتہائی اہم لمحات میں حقائق نظر آنا ہی بند ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ تکلیف دہ حقیقت پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے تب تک موقع ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو پھر اس سب سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ ہے خطرے کو حقیقی معنوں میں قبول کرنا۔ ٹریڈنگ کی صنعت میں یہ شاید سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ صرف مارکیٹ میں پیسہ لگا دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ رسک کو دل سے قبول کر لیا گیا ہے، بالکل نہیں۔ پیشہ ور ٹریڈرز ایک ایسی ذہنی سطح پر کام کرتے ہیں جہاں نقصان کا محض امکان ان کے اندرونی دفاعی نظام کو متحرک نہیں کرتا۔ وہ ٹریڈ کے نتائج کو بغیر کسی جذباتی تکلیف، ڈر یا ذہنی مزاحمت کے مکمل طور پر گلے لگاتے ہیں۔ اسے ایک بہت ہی زبردست مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں، ایک باپ ہے جسے ماضی کے کسی پورے تجربے کی وجہ سے سانپوں سے شدید ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک بے ضرر سے پالتو سانپ کو دیکھ کر بھی دہشت زدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہیں اس کی چھوٹی بیٹی، جس کے ذہن میں ڈر کا کوئی ایسا سافٹ ویئر موجود ہی نہیں، اسی سانپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوتی ہے اور اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ماحولیاتی حقیقت ایک ہی ہے، یعنی ایک سانپ، لیکن اندرونی پروگرامنگ کی وجہ سے دونوں کا رد عمل بالکل متضاد ہے۔ مارکیٹ کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ ایک عام ذہن ڈرتا ہے، جبکہ ایک پروفیشنل اسے خطرے کے طور پر محسوس ہی نہیں کرتا۔ یہی بات ہمیں ٹاپ ٹریڈرز کے بارے میں پائی جانے والی سب سے بڑی غلط فہمی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ کامیاب ٹریڈرز کے پاس کوئی فولادی اعصاب ہوتے ہیں یا ان میں بے پناہ ہمت ہوتی ہے اور وہ اپنے جذبات کو دبانے کے لیے خود پر شدید کنٹرول رکھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ ذرا سوچیں، جب مارکیٹ کو کوئی خطرہ سمجھا ہی نہیں جا رہا تو اسے برداشت کرنے کے لیے کسی غیر معمولی ہمت یا سیلف کنٹرول کی ضرورت ہی کیوں پڑے گی؟ جب اندر کوئی جنگ ہی نہیں چل رہی تو کسی ہتھیار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بہترین ٹریڈنگ مائنڈ سیٹ کو بالکل ایک پرفیکٹ لکھے گئے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہزاروں لائنوں کے کوڈ میں صرف ایک غلط حرف، جی ہاں صرف ایک حرف، پورے سسٹم کی کارکردگی کو تباہ کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح ذہن میں موجود کوئی ایک غلط مفروضہ یا خطرے کے بارے میں متضاد عقیدہ ایک بگ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ خامی توجہ بھٹکا دیتی ہے، خوف میں مبتلا کر دیتی ہے اور مواقع کے اس بہترین فطری بہاؤ میں رہنے ہی نہیں دیتی۔ یہاں ایک اور انتہائی اہم نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ فکری سطح پر کسی بات کو محض جان لینا اور عملی طور پر اس پر کامل یقین رکھنا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی دماغی طور پہ یہ تو جان سکتا ہے کہ سامنے موجود سانپ زہریلا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ بنا ہچکچاہٹ کے اسے ہاتھ بھی لگا لے۔ بالکل اسی طرح صرف یہ جان لینے سے کہ مارکیٹ کا رجحان کیا ہے، برسوں پرانے خوف خود بخود ختم نہیں ہو جاتے۔ اصل کامیابی اس فکری آگاہی کو عملی یقین میں بدلنے میں ہی ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو کے بعد ایک انتہائی مثبت اور زبردست حقیقت بھی موجود ہے۔ یہ ذہنی تبدیلی اور دماغ کی دوبارہ پروگرامنگ 100% ممکن ہے۔ جب یہ اندرونی سافٹ ویئر ٹھیک ہوتا ہے تو اکثر ایک دم سے وہ لمحہ آتا ہے جب سب کچھ بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے، جیسے ذہن میں اچانک کوئی بتی جل گئی ہو۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ دماغ کو اس طرح ری وائر کر لیا جائے کہ ویسے ہی سوچا جا سکے جیسے مارکیٹ کے بہترین پیشہ ور افراد سوچتے ہیں، اور وہ بھی مستقل طور پر، بنا کسی خوف کے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم 60 کی دہائی کی مشہور فلم کول ہینڈ لیوک کی ایک بڑی کمال مثال سے سمیٹتے ہیں۔ اس فلم میں قیدی بار بار جیل کے سخت نظام سے ٹکراتا ہے، بغاوت کرتا ہے اور بدلے میں مار کھاتا ہے، یہاں تک کہ جیلر آخرکار اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے اب تک اپنا ذہن ٹھیک کر لیا ہے۔ ٹریڈنگ کی دنیا بھی ہو بہو ایسی ہی ہے۔ آج ہر ٹریڈر کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، کیا مارکیٹ سے لڑ کر اسے شکست دینے کی وہ ناکام کوشش جاری رکھنی ہے جس کا انجام صرف اور صرف تباہی ہے، یا بالآخر یہ تسلیم کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اصل کامیابی مارکیٹ کو بدلنے میں نہیں بلکہ اپنے ہی ذہن کو ٹھیک کرنے میں ہے۔ آج کے اس نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم بالکل ایک پروفیشنل ٹریڈر کے زاویے سے مارکیٹ کے ان گہرے نفسیاتی پہلوؤں پر بات کریں گے جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم روزانہ اسکرین کے سامنے بیٹھتے تو ہیں، لیکن کیا ہم واقعی مارکیٹ کو غیر جانبدار ہو کر دیکھتے ہیں؟
آج ہم مشہور زمانہ ٹریڈنگ ان دی زون سے ادراک کی حرکیات یا ڈائنامکس آف پرسیپشن کو ڈی کوڈ کریں گے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، پروفیشنلز مارکیٹ کے کسی بھی پہلو کو تکلیف دہ نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے لیے کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی شاندار نقطہ ہے جو ہماری آج کی بحث کی بنیاد ہے۔ ایک سچے پروفیشنل کو مارکیٹ میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک ہمارا دماغ دفاعی موڈ میں رہے گا ہم کبھی بھی اس حقیقی فلو یا زون میں داخل نہیں ہو سکتے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ چلیں جلدی سے اپنے آج کے اس روڈ میپ پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے پروفیشنل ٹریڈر کی ذہنیت، پھر ذہنی سافٹ ویئر کی ڈی بگنگ، اس کے بعد ادراک کی حرکیات، وابستگی یا ایسوسیشن کی طاقت، ٹریڈنگ کے 2 منظرناموں کا عملی تجزیہ، اور آخر میں اس وابستگی کے عمل کو کنٹرول کرنا۔ ہم ایک مثالی ذہنی حالت سے شروع کر کے اسے سیدھا اپنے ٹریڈنگ ٹرمینل تک لے کر جائیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں پروفیشنل ٹریڈر کی ذہنیت سے، یعنی مارکیٹ میں مکمل غیر جانبداری۔ یہ سمجھنا سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے انسانی جذبات کے شامل ہونے سے پہلے مارکیٹ اصل میں خود کو کس طرح پیش کرتی ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ اور تھوڑا سا کڑوا سچ یہ ہے کہ مارکیٹ بذات خود کوئی خوشکن یا تکلیف دہ معلومات پیدا نہیں کرتی۔ یہ محض غیر جانبدار ڈیٹا کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اسکرین پر ٹمٹماتی ہوئی قیمتیں ہوں یا والیوم، ان کی کوئی ذاتی نیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائیں یا کسی سرخ کینڈل کو سبز کر دیں۔ یہ صرف اور صرف ڈیٹا ہے۔ اور ہمارا ہدف کیا ہے؟ بغیر کسی رکاوٹ یا ہچکچاہٹ کے کام کرنا اور ایک موضوع عمل درآمد کے مسلسل بہاؤ کو برقرار رکھنا۔ اس فلو سٹیٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان شعوری اور لاشعوری دفاعی میکانزمز کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، جن سے ایک عام ٹریڈر ہر روز چارٹس کے سامنے مسلسل جنگ لڑتا رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ذہنی سافٹ ویئر کی ڈی بگنگ اور عقائد کی ساخت کی طرف۔ اس پروفیشنل ذہنیت کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر ہمیں اپنے دماغ کے موجودہ سافٹ ویئر کو ڈی بگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس انتہائی اہم تصور پر ذرا غور کریں۔ ہماری یادیں اور تجارتی عقائد دماغ میں مالیکیولز کی طرح کوئی جسمانی جگہ نہیں گھیرتے، وہ دراصل ساختہ توانائی یا اسٹرکچرڈ انرجی کے طور پر موجود ہوتے ہیں، اور یہی وہ طاقتور توانائی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ ہم اگلی کینڈل سٹک کو کس زاویے سے دیکھیں گے۔ اس کی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بالکل لامحدود ہے۔ تو یہ ڈیٹا اندر کیسے جاتا ہے؟ بیرونی قوتیں اپنی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں، ہمارے حواس انہیں محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہمارا اعصابی نظام اس ڈیٹا کو برقی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ معلومات اندرونی طور پر اسی ساختہ توانائی کے روپ میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عمل ایک دند دائرہ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک بہترین ٹریڈ سیٹ اپ بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم اسے دیکھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہمارے دماغ نے ابھی تک اس توانائی کے پیٹرن کو پہچاننا نہیں سیکھا۔ اب آتے ہیں ادراک کی حرکیات کی طرف، یعنی وہی دیکھنا جو سیکھا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ہماری روزمرہ کی ٹریڈنگ کی حقیقت میں کیسا نظر آتا ہے۔ ایک نئے شخص کے لیے پرائس چارٹ پر موجود لکیریں بالکل بے معنی اور الجھی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کوئی بے ترتیب خاکہ ہو۔ لیکن دوسری طرف ایک تجربہ کار پروفیشنل انہی لکیروں میں ٹرینڈز، سپورٹ اور ریزسٹنس کے مواقع فوراً پہچان لیتا ہے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ دماغ میں موجود تربیت یافتہ توانائی ہی ہمیں مارکیٹ کے وہ پیٹرنز دکھاتی ہے جو دوسروں کے لیے بالکل غائب ہوتے ہیں۔ بالکل جیسا کہ اس شاندار اقتباس میں کہا گیا ہے، لوگ وہی دیکھتے ہیں جو انہوں نے دیکھنا سیکھا ہے، اور باقی سب کچھ اس وقت تک پوشیدہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اس توانائی کا مقابلہ کرنا نہ سیکھ لیں جو ان کی آگاہی کو روکتی ہے۔ یعنی مارکیٹ میں موجود وہ منافع بخش مواقع جنہیں ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا، وہ لفظی طور پر ہمارے لیے پوشیدہ رہتے ہیں جب تک کہ ہم اس ذہنی بلاک کو دور نہ کریں۔ آگے چلتے ہیں وابستگی یا ایسوسیشن کی طاقت کی طرف، جہاں علت و معلول الٹ جاتے ہیں۔ اس تجریدی تصور کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہم ایک عام سی مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ تصور کریں ایک بچے کی کسی کتے سے پہلی ملاقات۔ ابتدا میں ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، ایک کوری سلیٹ کی طرح، اور وہاں محض تجسس ہوتا ہے۔ پھر بدقسمتی سے کتے کے کاٹنے کا یا ڈرانے کا ایک تکلیف دہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اس ایک واقعے سے ایک خودکار غیر ارادی وابستگی بن جاتی ہے، اور اتنی شدید منفی توانائی پیدا ہوتی ہے جو اس بچے کے مستقبل کے ادراک کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنا اندرونی خوف ایک بالکل غیر جانبدار بیرونی ماحول پر مسلط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عمل بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ کیسے ہمارا دماغ ایک نئے اور شاید بالکل دوستانہ کتے کی معلومات کو پرانی اندرونی تکلیف سے جوڑ دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر نفسیاتی پروجیکشن کی وجہ سے وہ خود ساختہ اندرونی خوف ایک مطلق حقیقت محسوس ہونے لگتا ہے، حالانکہ وہ بیرونی صورتحال بالکل محفوظ ہو سکتی ہے۔ اب ہم ٹریڈنگ کے 2 منظرناموں کا تجزیہ کرتے ہوئے ٹرمینل کی طرف واپس چلتے ہیں۔
بطور ایک پروفیشنل ٹریڈر اب ہم اس کتے والی نفسیاتی مثال اور صدمے کو سیدھا اپنی تجارتی مارکیٹس پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ تصور کریں دو بالکل مختلف اور انتہائی متضاد ذہنی حالتیں۔ ایک منظرنامہ وہ ہے جہاں ایک ذہن کو حال ہی میں مستقل 3 نقصانات یعنی لوزنگ ٹریڈز کا صدمہ برداشت کرنا پڑا ہے، اور دوسرا منظرنامہ وہ ہے جہاں ایک ٹریڈر مسلسل 3 منافع بخش ٹریڈز کے بعد انتہائی پرجوش اور ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ذرا موروثی طور پر تجزیہ کریں کہ دماغ کا یہ خودکار عمل کیسے ہماری تباہی یا کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ 3 نقصانات کے بعد ذہنی حالت خوف پر مبنی ہوتی ہے۔ دماغ ہر سگنل میں انتہائی زیادہ خطرہ دیکھتا ہے اور ہم ہچکچاتے ہیں، جس کا نتیجہ بے عملی اور ایک اچھی ٹریڈ کے ضیاع کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے برعکس 3 مسلسل منافع کے بعد دماغ حد سے زیادہ پرجوش ہوتا ہے، اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا اور ہم لاپرواہی سے حد سے زیادہ سرمایہ لگا کر فائنینشیل اوور کمٹمنٹ کر بیٹھتے ہیں۔ اور یہاں سب سے گہرا اور حیران کن نقطہ پوشیدہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں مارکیٹ نے بالکل ایک ہی نوعیت کا سگنل پیدا کیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا موضوعی ڈیٹا ذرا بھی نہیں بدلا تھا، بلکہ وہ خطرہ یا وہ جوش و خروش مکمل طور پر ہمارا خود ساختہ تھا۔ ہم اپنا اندرونی خوف یا لالچ مارکیٹ پر پروجیکٹ کر رہے تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، وابستگی کے عمل کو کنٹرول کرنا اور مستقل مزاجی کا حصول۔ اب ہم اس گہری نفسیاتی رکاوٹ کو توڑنے کے حتمی حل پر بات کریں گے۔ اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ مارکیٹ کبھی بھی تکلیف یا خوشی پر توجہ مرکوز کرنے کی وجہ نہیں بنتی۔ یہ دراصل ذہن کے خودکار وابستگی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ٹریڈنگ میں مستقل مزاجی اس وقت تک قطعی ناممکن ہے جب تک کہ پچھلی ٹریڈز کو موجودہ لمحے کے ساتھ جوڑنے کا یہ غیر ارادی ذہنی عمل ہمارے ادراک پر حاوی رہے۔ ایک سچے پروفیشنل ٹریڈر کی حتمی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اس عمل پر شعوری کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ وہ موجودہ لمحے کو یعنی اس بالکل نئے اور منفرد ٹریڈ سیٹ اپ کو پچھلی ٹریڈز کے نتائج کے ساتھ منسلک ہونے سے شعوری طور پر روکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک عام ٹریڈر کو ایک پروفیشنل سے الگ کرتی ہے۔ اپنی آج کی اس نشست کا اختتام ہم ایک انتہائی فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں۔ اگلی بار جب ہم کوئی چارٹ دیکھیں تو خود سے لازمی پوچھیں، کیا مارکیٹ واقعی کوئی خطرہ پیدا کر رہی ہے یا ہمارا ذہن محض اپنا ہی خوف ٹریڈنگ اسکرین پر منعکس کر رہا ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ اس کا ایماندارانہ جواب ہماری ٹریڈنگ کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ آپ کا مسئلہ ٹیکنیکل انالیسز نہیں ہے، بلکہ آپ کی توقعات کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی ٹریڈنگ میں تسلسل کا انحصار مکمل طور پہ آپ کی پچھلی 2 یا 3 ٹریڈز کے نتائج پر ہے، تو یقین مانیں آپ کا ذہنی ضابطہ ناقص ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم چارٹس، کینڈلز اور انڈیکیٹرز کی دنیا سے ذرا باہر نکل کر براہ راست ایک پروفیشنل ٹریڈر کے ذہن میں جھانکنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر زندہ رہنے اور کمانے کی اصل سائیکالوجی کیا ہے۔ چلیں سیدھا کام کی بات پر آتے ہیں۔ جو بات میں نے ابھی شروع میں کہی، یہ مارکیٹ کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت ہے۔ ایک پروفیشنل ٹریڈر کی حیثیت سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اکثر غلط جگہ پر محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا چارٹ پڑھنے کا طریقہ غلط ہے یا ہمیں کوئی نیا انڈیکیٹر چاہیے، لیکن اصل میں مسئلہ ہماری توقعات کا ہوتا ہے۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کو ہضم نہ ہو، لیکن یہ اس وہم کو توڑنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ محض بہتر چارٹنگ سے آپ کے نتائج بہتر ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل گیم آپ کے دماغ کے اندر چل رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے ذہن کی اس الجھن کو سلجھاتے ہیں جسے ہم توقعات کا مسئلہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، مارکیٹ میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک عام ٹریڈر کا کیا حال ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر اپنے جذبات کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اگر اس کی پچھلی 3 ٹریڈز نقصان میں گئیں تو وہ خوفزدہ ہو جائے گا اور اگلی بہترین ٹریڈ لینے سے بھی ڈرے گا، اور اگر پچھلی 3 ٹریڈز منافع میں رہیں تو وہ حد سے زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا۔ لیکن ذرا رکیے، ایک ایلیٹ یا پروفیشنل ٹریڈر کا دماغ بالکل مختلف انداز میں کام کرتا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک طرح کا سائیکولوجیکل گیپ ہوتا ہے، یعنی ان کی حالیہ جیت یا ہار ان کی اگلی ٹریڈ کو بالکل بھی متاثر نہیں کرتی۔ وہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہتے ہیں، ایک مشین کی طرح۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عام ٹریڈر کے لیے ایسا کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ دراصل ہمارے دماغ کے اندر ہی ایک زبردست جنگ چل رہی ہے۔ ہمارا بایاں دماغ منطقی اور عقلی ہے، جو صرف ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے جو وہ پہلے سے جانتا ہے۔ دوسری طرف دایاں دماغ تخلیقی ہے، جو مارکیٹ کی موجودہ صورتحال یا ناؤ مومنٹ اپرچونٹی فلو سے جڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بہترین موقع نظر آتا ہے تو ہمارا منطقی دماغ اپنے پرانے خوف اور حقائق لے کر اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کشمکش میں ہم اکثر شاندار مواقع گوا دیتے ہیں۔ تو بھائی اس ذہنی بگاڑ کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اس کا واحد حل غیر یقینی کے اصول کو سمجھنا اور قبول کرنا ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ شفٹ ہے جس کے بغیر مارکیٹ میں گزارا نہیں۔ آپ نے اکثر بڑے ٹریڈرز کو دا زون کے بارے میں بات کرتے سنا ہوگا۔ یہ صرف ایک فینسی لفظ نہیں ہے، بلکہ ٹریڈنگ کی سب سے اعلیٰ ذہنی کیفیت ہے۔ یہ مارکیٹ کے فلو کے ساتھ ایک ہو جانے کا نام ہے۔ اس زون میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسٹریٹجی یا ایج پر تو پورا بھروسہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی غیر متزلزل یقین ہے کہ اس مخصوص ٹریڈ کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی آپ غیر یقینی صورتحال میں بھی مکمل پراعتماد ہوتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات سننے میں بہت ہی سادہ لگتی ہے نا، لیکن سچ بتاؤں تو اگر ٹریڈرز واقعی دل کی گہرائیوں سے اس ایک لائن کو مان لیں تو مارکیٹ میں لوگوں کا جتنا پیسہ ڈوبتا ہے وہ آدھے سے بھی کم رہ جائے۔ ہم زبانی کلامی تو مان لیتے ہیں کہ ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب مارکیٹ میں پیسہ لگا ہوتا ہے تو ہم ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے ہمیں مارکیٹ کا اگلا موو 100% معلوم ہو۔ لیکن ہم اس بات کو مانتے کیوں نہیں؟ مکمل یقین آخر ناممکن کیوں ہے؟ آئیے مارکیٹ کے ان چھپے ہوئے عوامل کو سمجھتے ہیں جو پست پردہ پوری مارکیٹ کو چلا رہے ہیں۔ دیکھیں، مارکیٹ کی گیم بنیادی طور پر 3 طرح کے کھلاڑی چلا رہے ہیں۔ پہلے وہ خریدار ہیں جنہیں لگتا ہے قیمت کم ہے تو وہ بولی لگا کر قیمت اوپر لے جاتے ہیں۔ دوسرے فروخت کرنے والے ہیں جنہیں لگتا ہے قیمت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اسے نیچے لے آتے ہیں۔ لیکن تیسرا اور سب سے خطرناک عنصر وہ لوگ ہیں جو مارکیٹ کے کنارے پر یعنی سائیڈ لائنز پر خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ پوشیدہ بم ہیں جو کسی بھی وقت اپنے بے تحاشا پیسے کے ساتھ مارکیٹ میں کود کر سارا توازن سیکنڈوں میں بگاڑ سکتے ہیں۔ اور یقین مانیں یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کی ساری میتھمیٹکس، سارے پیٹرنز اور سارے سپورٹ ریزسٹنس لیولز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں لوگوں کے خیالات اور ارادوں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا صرف ایک بڑا ٹریڈر، جی ہاں صرف ایک بڑا ٹریڈر، اپنی ایک بڑی ٹریڈ سے آپ کے مہینوں کے بہترین اور پرفیکٹ تکنیکی سیٹ اپ کی دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں تو چلے میں آپ کو شکاگو بورڈ آف ٹریڈ کا ایک بہت ہی زبردست اور سچا واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مارکیٹ میں غرور اور اوور کانفیڈنس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک بہت ہی قابل لیکن انتہا کا مغرور ٹیکنیکل اینالسٹ تھا۔ اسے ایک بروکریج فرم میں نوکری ملی۔ اس فرم کا جو چیئرمین تھا وہ ایک 40 سالہ تجربہ کار ٹریڈر تھا جسے ٹیکنیکل انالیسس کا کچھ خاص نہیں پتا تھا، وہ بس پرانے طریقے سے ٹریڈ کرتا تھا۔ ایک دن چیئرمین نے اس اینالسٹ کو اپنے پاس بلایا کہ ذرا مجھے بھی سکھاؤ یہ چارٹس کیسے کام کرتے ہیں۔ اینالسٹ نے بڑے فخر سے سویابین مارکیٹ کا ایک چارٹ کھولا اور پورے یقین سے چیئرمین کو بتایا کہ دیکھیں مارکیٹ بالکل اس سپورٹ لیول پر آ کے رکے گی اور پھر یہاں سے سیدھا اوپر جائے گی۔ اب جیسے ہی مارکیٹ اس لیول پر پہنچی، اینالسٹ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، دیکھیں یہاں مارکیٹ کو رکنا چاہیے، یہ آج کا لو ہے۔ چیئرمین نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، بکواس۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا، فلور پر اپنے کلرک کو ملایا اور سیدھا آرڈر دیا، مارکیٹ ریٹ پر 2 ملین بینز فوراً سیل کر دو۔ اور جناب آپ یقین کریں صرف 30 سیکنڈ کے اندر اندر سویا بین کی مارکیٹ 10 سینٹ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ وہ سپورٹ لیول کہیں نظر نہیں آیا۔ اس اینالسٹ کا چہرہ مارے صدمے کے سفید پڑ چکا تھا۔ چیئرمین نے بڑے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب بتاؤ تم نے کیا کہا تھا کہ مارکیٹ کہاں رکے گی؟ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہانی بڑی بے رحمی سے اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ مارکیٹ میں چارٹ کی لائنیں قیمت کو نہیں روکتی، لوگوں کا پیسہ اور ان کے فیصلے مارکیٹ کو چلاتے ہیں، اور انفرادی سطح پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ پتہ ہی نہیں تو پھر اس مارکیٹ میں کام کیسے کیا جائے؟ بھائی اس کا جواب بہت سمپل ہے، ہمیں اپنے سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا، ہمیں امکانات میں سوچنا ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو بچوں کو بڑوں سے اور امیچورز کو پروفیشنل سے الگ کرتی ہے۔ ایک پروفیشنل ٹریڈر ان پوشیدہ عوامل کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا،
وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ مارکیٹ کے باہر بہت سے ایسے ٹریڈرز ہیں جن کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ کب مارکیٹ میں آئیں گے اور وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ یہ سب نامعلوم ہے۔ عام ٹریڈر ان سوالوں سے آنکھیں چراتا ہے کیونکہ یہ اسے ڈراتے ہیں، لیکن ایک پروفیشنل انہیں اپنی گیم کا حصہ بناتا ہے۔ اور انہی نامعلوم خطروں سے نمٹنے کے لیے ایلیٹ ٹریڈرز کے کچھ پکے اصول ہوتے ہیں جن پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ پہلا اصول، ٹریڈ لینے سے پہلے ہی انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر مارکیٹ خلاف جائے تو وہ کوئی امید نہیں لگاتے، بس فوراً اپنا نقصان بک کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا، پروفٹ لینے کا بھی ان کا ایک ٹھوس طریقہ ہوتا ہے، وہ لالچ میں آ کر بیٹھے نہیں رہتے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو لمبے عرصے تک مارکیٹ کی پچ پر کھڑا رکھتی ہیں۔ اب ذرا ان دونوں رویوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ ایک ناتجربہ کار ٹریڈر ان رسک مینجمنٹ کے اصولوں کو اس لیے اگنور کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے تجزیے پر حد سے زیادہ غرور ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے اسے سب پتا ہے کیا ہونے والا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ سیدھا سیدھا مالی خودکشی ہے۔ اس کے برعکس پروفیشنل ٹریڈر اس لیے اصولوں پر قائم رہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ مارکیٹ غیر متوقع ہے، اس کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے جو اسے بچائے رکھتی ہے۔ ہم آج کی اس گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں۔ ساری بحث، ساری سائیکالوجی اور سارے چارٹس کا نچوڑ صرف ایک جملہ ہے: کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر آپ کے پورے ٹریڈنگ کریئر کی عمارت کھڑی ہونی چاہیے۔ جب آپ سچے دل سے یہ بات مان لیتے ہیں تو آپ کا دماغ ہر قسم کی سچویشن کے لیے الرٹ ہو جاتا ہے، اور آپ کو مارکیٹ میں وہ اپارچونٹیز نظر آنے لگتی ہیں جو پہلے آپ کی ضد اور انا کی وجہ سے چھپی ہوئی تھی۔ تو اب جاتے جاتے ذرا اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، اگر واقعی مارکیٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کہیں بیٹھا صرف ایک بڑا ٹریڈر آپ کے مہینوں کی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے، تو خود سے پوچھئے، کیا مارکیٹ میں اگلی ٹریڈ اوپن کرنے سے پہلے آپ کا ذہن واقعی دل سے اس غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے 100% تیار ہے؟ چارٹس پر واپس جانے سے پہلے اپنی اس ذہنی تیاری کا ایمانداری سے جائزہ ضرور لیجیے گا۔ ہمارے اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ، اور ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بہترین ٹریڈر صرف چارٹ نہیں بلکہ اپنا ذہن پڑھتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کیسینوز خالصتاً بے ترتیب یا رینڈم واقعات پر کام کر کے اربوں ڈالر کماتے ہیں، جبکہ ریٹیل ٹریڈرز یقین دہانی کے وہم کے پیچھے بھاگ کر دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک بھی نقصان والی ٹریڈ شدید ایگزیکیوشن اینگزائٹی کو جنم دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی دماغ ایک ناقص نفسیاتی کوڈ پر چل رہا ہے۔ ایک پروفیشنل ٹریڈر کے طور پر مارکیٹ میں نئے آنے والوں کو یہی بنیادی غلطیاں بار بار کرتے دیکھنا بالکل عام سی بات ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ریٹیل ٹریڈنگ کی انہی عام عادتوں سے نکل کر ایک مکمل پیراڈائم شفٹ کی بات کریں گے۔ ہم اس سورس مٹیریل کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ایک پروفیشنل کی طرح کیسے سوچا جاتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ذکر ہوا، سورس مٹیریل ہمیں ایک بہت ہی سخت حقیقت سے متعارف کرواتا ہے۔ کیسینوز مکمل طور پر رینڈم نتائج پر چلتے ہیں اور پھر بھی بے تحاشا منافع کماتے ہیں، جبکہ عام ٹریڈرز ہر چیز کی پہلے سے تصدیق چاہتے ہیں۔ یہی وہ وہم ہے جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر ایک بھی ریڈ ٹریڈ دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ انسانی دماغ کی بیسک پروگرامنگ میں کوئی خرابی ہے، اور یہی وہ بنیادی سچائی ہے جس کے گرد ہمارا آج کا یہ جائزہ گھومتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، جسے کسینو کا تضاد یا کسینو پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ 4.5%، جی ہاں، صرف 4.5%۔ بلیک جیک گیم میں کسینو کو کھلاڑیوں پر جو ریاضیاتی سبقت یا ایج حاصل ہوتا ہے وہ واقعی صرف اتنا سا ہی ہے۔ بظاہر یہ بہت چھوٹا سا نمبر لگتا ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ دولت بنانے کے لیے کسی بہت بڑے ایج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے اس طرح دیکھیے، اگر ایک سال میں بلیک جیک ٹیبلز پر $100 ملین کی شرطیں لگتی ہیں تو یہی معمولی سا ایج کسینو کو $4.5 ملین کا خالص منافع دے دیتا ہے۔ یہ بالکل ریاضی کا جادو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کی اس مسلسل کامیابی کا راز کیا ہے؟ سورس مٹیریل اسے بڑی خوبی سے واضح کرتا ہے۔ کیسینوز اپنے جذبات کو ہر ایک اکیلے گیم یا ایونٹ سے مکمل طور پر الگ رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بلیک جیک کا ہر ہاتھ پچھلے ہاتھ سے بالکل آزاد اور رینڈم ہے، لیکن جب انہی رینڈم ہاتھوں کا ایک ہزاروں کی تعداد پر مشتمل بڑا سیمپل سائز بنتا ہے تو نتائج بالکل مستقل اور یقینی ہو جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ ہارنے پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میکرو لیول پر جیت انہی کی ہونی ہے۔ یہی سوچ ہمیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف لے جاتی ہے، مائکرو قیاس اور میکرو سرٹنٹی، یعنی چھوٹی سطح پر انتشار اور بڑی سطح پر مکمل یقین۔
اب اگر ان دونوں سطحوں کا موازنہ کیا جائے تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ مائکرو سطح پر یعنی ہر ایک انفرادی ٹریڈ میں نتیجہ بری طرح غیر متوقع، منفرد اور بے ترتیب ہوتا ہے۔ اسے ہم ایک طرح کا کیوس یا انتشار کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میکرو سطح پر جہاں 20 یا 50 ٹریڈز کا مجموعہ ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی ایج موجود ہے تو نتائج بالکل متوقع اور مستقل ہوں گے۔ ٹریڈنگ کا اصل اعتماد اس بات سے نہیں آتا کہ اگلی ٹریڈ میں کیا ہونے والا ہے، بلکہ یہ کانفیڈنس میکرو نتائج پر مضبوط یقین رکھنے سے آتا ہے۔ امکانات یا پرابیبلٹیز میں سوچنے کے لیے ان دونوں متضاد باتوں کو ایک ہی وقت میں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اصل میں نئے اور غیر تجربہ کار ٹریڈرز کے الجھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ان دونوں حقیقتوں کو ایک ساتھ تسلیم نہیں کر پاتے۔ وہ مائکرو لیول پر ہر ٹریڈ کا مکمل اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب رزلٹ مختلف آتا ہے تو بالکل سن ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف پروفیشنلز خوشی سے یہ بات قبول کرتے ہیں کہ ہر رزلٹ منفرد ہے، اور ان کا سارا فوکس صرف اور صرف میکرو لیول کی یقینی صورتحال پر ہوتا ہے۔ تو آخر عام طور پر لوگ اس مائنڈ سیٹ کو کیوں نہیں اپنا پاتے؟ اس کا جواب چھپا ہے ہمارے تیسرے حصے میں، ناقص نفسیاتی کوڈ، یعنی ہمارے دماغ کی فلوئڈ پروگرامنگ۔ یہاں ایک نہایت اہم لاشعوری عمل کو سمجھنا ضروری ہے، جسے درد سے بچاؤ کا طریقہ کار یا پین اوائیڈنس میکانزم کہتے ہیں۔ انسانی ذہن فطرتی طور پر کسی بھی مالی نقصان یا غلط اندازے کو ایک شدید جذباتی خطرہ سمجھتا ہے۔ اب اس تکلیف سے بچنے کے لیے ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ لاشعوری طور پر مارکیٹ کی ایسی تمام معلومات کو فلٹر کر دیتا ہے جو توقعات کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، صرف اس لیے تاکہ یہ ماننے کا درد نہ سہنا پڑے کہ فیصلہ غلط تھا۔ جیسے ہی مارکیٹ ٹریڈ کے مخالف سمت میں جانا شروع کرتی ہے، یہ دفاعی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ انسان عجیب و غریب بہانے تراشنے لگتا ہے، خود کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے، یا پھر ایسی بیکار معلومات جمع کرنے لگتا ہے جو اس کی ضد کو صحیح ثابت کریں۔ یہ سب صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس لوزنگ پوزیشن کو بند کرنے کی تکلیف سے بچا جا سکے، اور اس کشمکش میں جو اصل اور واضح مارکیٹ ٹرینڈ ہوتا ہے وہ دماغ کو نظر ہی نہیں آتا۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ساری بحث اس ایک جملے پر آ کے رک جاتی ہے۔ ادھوری توقعات کا مطلب ہے جذباتی تکلیف۔ مارکیٹ خود سے کبھی کوئی منفی یا تکلیف دہ معلومات پیدا نہیں کرتی۔ یہ تکلیف صرف اور صرف اس مغرور توقع کا نتیجہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ بالکل ویسا ہی کرے گی جیسا سوچا گیا تھا۔ جب وہ ضد پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ شدید جذباتی درد ابھرتا ہے۔ خیر، اب چلتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف۔ ہمارا چوتھا حصہ اسی بارے میں ہے، امکانات کی 5 سچائیاں یا 5 ٹروتھس آف پروبیبلٹی۔ یہ فریم ورک ٹریڈنگ سائیکالوجی کی بالکل روح ہے۔ سورس مٹیریل کے مطابق جب کوئی ٹریڈر اپنے ذہن کو ان سچائیوں کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھال لیتا ہے تو ٹریڈنگ کے تمام جذباتی خطرات خود بخود بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے، وہ اپنی توقعات کو مارکیٹ کی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ایک انسرٹن یعنی غیر یقینی ماحول ہے۔ یہ 5 اٹل اصول واقعی کسی گیم چینجر سے کم نہیں ہیں۔ پہلا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، مسلسل منافع کمانے کے لیے یہ جاننے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ اگلی بار کیا ہوگا۔ تیسرا، کسی بھی ایج کے لیے جیت اور ہار کا تقسیم مکمل طور پر رینڈم ہوتی ہے۔ چوتھا، ایک ایج کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کسی ایک چیز کے ہونے کا امکان دوسری چیز سے تھوڑا زیادہ ہے۔ اور پانچواں، مارکیٹ کا ہر لمحہ اپنے آپ میں بالکل منفرد ہوتا ہے۔ ان سچائیوں کو دل سے مان لینے کے بعد ہر وقت صحیح ثابت ہونے کی اندرونی ضد مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں تو سمجھیں آخری منزل قریب ہے۔ ہمارا 5واں حصہ ہے حال یا دی ناؤ میں ٹریڈنگ کرنا۔ یہ ناؤ مومنٹ یا موجودہ لمحہ ٹریڈنگ کی ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں ڈر اور خوف کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس فلو سٹیٹ میں رسک پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اسے ایک بزنس کی لاگت یا اوور ہیڈ کاسٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ٹریڈ لگانے سے پہلے ہی اس خطرے کو مکمل طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب چونکہ جذباتی طور پر داؤ پر کچھ نہیں لگا، اس لیے سارا سٹریس اور اینگزائٹی ہوا ہو جاتی ہے۔ اس لیول پر آ کر ایک پروفیشنل ٹریڈر کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ انہیں کسی ایک سنگل ٹریڈ پر صحیح ثابت ہونے کی کوئی بھوک نہیں ہوتی۔ اگر نتیجہ خلاف آئے تو ذہن میں کوئی کشمکش یا مزاحمت پیدا نہیں ہوتی۔ نقصانات کو بالکل ویسے ہی لیا جاتا ہے جیسے ایک کسینو اپنے جیتنے والے کھلاڑیوں کو پے آؤٹ دیتا ہے، اور پھر بڑے آرام اور صبر کے ساتھ اگلے اسٹیٹسٹیکل ایج کے سامنے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔
یہ لالچ اور خوف سے آزاد ہو کر خالصتاً معروضی امکانات پر کام کرنے کا بہترین نمونہ ہے۔ تو آخر میں اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے اس ایک بہت ہی گہرے سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو ان سب پرانی عادتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اگر واقعی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ کسی بھی انفرادی ٹریڈ کا نتیجہ مکمل طور پر رینڈم ہے، تو پھر اگلی ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے سے آخر ڈرنا کیوں؟ ایک پروفیشنل ٹریڈر کی حیثیت سے جس نے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں اس تجزیے کا آغاز اس کڑوی حقیقت سے کروں گی: زیادہ تر ریٹیل ٹریڈرز اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ کی وائرنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک بار بار آنے والے چارٹ پیٹرن کو یقینی نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہیزیٹیشن، سیکنڈ گیسنگ یا ایگزیکیوشن فیئر کا سامنا ہے تو مسئلہ ٹیکنیکل انالیسس کا نہیں ہے، بلکہ سب کانشیس مائنڈ ایکٹیولی کھیل کھیل رہا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، چارٹس ریڈ کرنا سیکھنا آسان ہے، لیکن جب اصلی پیسہ لائن پر ہوتا ہے نا، تو ساری ٹیکنیکل سکلز خوف کے آگے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ کنسسٹنٹ رہنے کے لیے سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ ٹریڈنگ میں اصل رکاوٹ مارکیٹ نہیں بلکہ ہمارا اپنا ذہنی خوف ہے۔ آج کے اس تجزیے کا نقشہ بڑا واضح ہے۔ ہم 5 چیزوں پر بات کریں گے: ریٹیل ٹریڈنگ کا جال، اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، ذہن کا ایسوسیشن میکانزم، ٹریڈنگ کے 5 حقائق، اور آخر میں دی زون کی بے فکر کیفیت۔ تو سیدھا پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حصہ، ریٹیل ٹریڈنگ کا جال اور وہ ذہنی تضاد جو مارکیٹ میں عام طور پر فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا دماغ چارٹ پیٹرنز کو دیکھ کر یقین ڈھونڈتا ہے۔ اگر ہیڈ اینڈ شولڈرز پیٹرن بنا تو دماغ فوراً کہتا ہے پچھلی بار مارکیٹ یہاں سے گری تھی تو اس بار بھی لازمی گرے گی۔ لیکن مارکیٹ کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ یہاں نامعلوم قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور ہر پیٹرن کا نتیجہ کمپلیٹلی رینڈم ہوتا ہے۔ سوچیے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ کسی بھی پیٹرن کو بنانے والے لوگ یعنی ٹریڈرز ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ جو لوگ پچھلی بار مارکیٹ میں موجود تھے ضروری نہیں وہ اس بار بھی ہوں۔ ہر لمحے حصہ لینے والے افراد نئے ہوتے ہیں، اس لیے ہر نتیجہ پچھلے نتیجے سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا لازمی ہے۔ دوسرا حصہ، اصل مقصد کا تعین، یعنی صرف پیسے سے تھوڑا آگے کی سوچ۔ عام طور پر لگتا ہے کہ ٹریڈنگ کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، لیکن سچ کہوں ایک سنگل ٹریڈ تو کوئی نیا بندہ بھی تکا لگا کر جیت سکتا ہے۔ ایک پروفیشنل کا اصل ہدف کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو بالکل بے فکر ہوتی ہے، جہاں مارکیٹ کے حال کو یعنی ناؤ مومنٹ کو بغیر کسی خوف کے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ خطرہ نہیں، صرف ایک موقع۔ تیسرا حصہ، ڈی ایسوسیشن میکانزم۔ آخر ہم ڈرتے کیوں ہیں اور ایگزیکیوشن کے وقت ہاتھ کیوں رک جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ٹریڈنگ میں یہ خوف اور یہ ہیزیٹیشن آتی کہاں سے ہے؟ مارکیٹ خود تو بس نیوٹرل اپ اور ڈاؤن ٹکس پیدا کر رہی ہیں، ان نمبرز میں تو کوئی جذبہ، غصہ یا ڈر نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب بڑا صاف ہے، یہ خوف مارکیٹ سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ خوف آتا ہے ذہن کے ایک بایولوجیکل سسٹم سے، جسے دی ایسوسیشن میکانزم کہتے ہیں۔ یہ سسٹم کرتا کیا ہے؟ یہ باہر کی نئی معلومات کو آٹومیٹکلی ہماری پرانی تکلیف دہ یادوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور وہ بھی ہمارے سوچے سمجھے بغیر۔ اس کو ایک بہت زبردست مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک چھوٹا بچہ ہے جسے کبھی کسی کتے نے کاٹ لیا تھا۔ اس ایک دردناک تجربے نے اس کے ذہن کی ایسی سخت پروگرامنگ کر دی کہ اب جب بھی وہ کسی نئے کتے کو دیکھتا ہے، اس کے دماغ کا ایسوسیشن میکانزم فوراً اس نئے کتے کو پچھلی تکلیف سے جوڑ دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے اب یہ نیا کتا بھی کاٹے گا، چاہے وہ دنیا کا سب سے فرینڈلی کتا ہی کیوں نہ ہو۔ ٹریڈنگ میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ جب کسی ٹریڈ میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو ذہنی حالت اس بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ اگلی بار ویسا ہی پیٹرن بنتا ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے، حالانکہ وہ نیا مارکیٹ موومنٹ بالکل الگ ہے، لیکن ذہن نئے موومنٹ کو پرانے لاس سے جوڑ کر آگے کی ساری کلیئر انفارمیشن کو بلاک کر دیتا ہے۔ اس میکانزم کو توڑنا ہی اصل گیم ہے۔ چوتھا حصہ، ٹریڈنگ کے 5 حقائق۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے ذہن کی نئی پروگرامنگ ہوتی ہے اور ڈر ختم ہوتا ہے۔ اپنے ذہن کے اس پین اوائڈنس میکانزم کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پروفیشنل ٹریڈرز ان 5 بنیادی حقائق کو مانتے ہیں۔ پہلا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آگے کیا ہوگا یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرا، جیت اور ہار کی تقسیم رینڈم ہوتی ہے۔ چوتھا، ایج صرف پروبیبلٹیز کا نام ہے۔ اور پانچواں، ہر لمحہ بالکل نیا اور یونیک ہے۔ چلیے ان میں سے کچھ اہم پوائنٹس کو ڈیپلی دیکھتے ہیں۔
حقیقت نمبر 2، پیسہ کمانے کے لیے یہ جاننے کی بالکل ضرورت نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات سننے میں عجیب لگ سکتی ہے، ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں انالیسس کا مقصد فیوچر پریڈکٹ کرنا ہے، لیکن کنسسٹنسی کے لیے میں صحیح ہوں یا غلط کی اس بحث سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ صرف نمبرز گیم ہے۔ اس کو اس طرح دیکھیں، اگر کسی ٹریڈنگ اسٹریٹجی کی ون ریٹ 60% ہے تو اس کا مطلب ہے 20 ٹریڈز میں سے 12 جیتیں گی اور 8 ہاریں گی۔ لیکن ٹوسٹ کیا ہے؟ ان 12 ونز اور 8 لاسز کی سیکوینس کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کمپلیٹلی رینڈم ہے۔ اگر لگاتار 3 سٹاپ لاس ہٹ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹریٹجی خراب ہو گئی۔ ایک پرو ٹریڈر جانتا ہے کہ کسی ایک ٹریڈ کا نتیجہ میٹر نہیں کرتا، صرف لانگ ٹرم میتھ میٹر کرتا ہے۔ اور اب آتی ہے حقیقت نمبر 5، جو سب سے ضروری ہے۔ مارکیٹ کا ہر لمحہ بالکل منفرد اور یونیک ہوتا ہے۔ 2 لمحات کبھی بھی خود کو 100% ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتے۔ ویریبلز لگاتار بدل رہے ہوتے ہیں، لوگ بدل چکے ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے بھی۔ یہ بات اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ جب ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ نیا لمحہ پچھلے کسی بھی لمحے جیسا نہیں ہے تو وہ ایسوسیشن میکانزم آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کرنٹ مومنٹ یونیک ہے تو اسے ماضی کی کسی تکلیف دہ یاد سے جوڑنے کا کوئی جواز بچتا ہی نہیں۔ ماضی کے لاسز آج کے نئے فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور آخری حصہ، دا زون میں داخل ہونا، ایک ایسی بے فکر کیفیت جو ہر ٹریڈر کا خواب ہوتی ہے۔ جب ان حقائق پر پختہ یقین ہو جائے تو ایک بے فکر کیفیت جنم لیتی ہے جسے دا زون کہتے ہیں۔ اس کا راستہ لمبا ضرور ہے پر بالکل سیدھا ہے۔ ان 5 حقائق کو اپنائیں، ٹریڈ لگانے سے پہلے رسک کو پوری طرح قبول کریں، خطرے کا ذہنی احساس ختم کریں اور بس موقعوں کے بہاؤ کا حصہ بن جائیں۔ جب تھریٹ محسوس نہیں ہوتا تو دماغ مارکیٹ کی موومنٹ کو بالکل آبجیکٹیولی دیکھ پاتا ہے۔ جب کسی فکسڈ ایکسپیکٹیشن کے بغیر ٹریڈ کی جاتی ہے، جہاں صرف مارکیٹ کو نیچرلی انفولڈ ہونے دیا جاتا ہے، وہاں ایک ٹریڈر سپونٹینیسلی دا زون میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ناؤ مومنٹ کے اپرچونٹی فلو کے ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہاں نہ تو جیتنے کی ضد ہوتی ہے اور نہ ہی ہارنے کا ڈر۔ تو اگلی بار جب بھی کوئی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنے لگیں تو ایک سوال ضرور سوچنا چاہیے، کیا ٹریڈ مارکیٹ کی حقیقت کو دیکھ کر ہو رہی ہے یا ماضی کی یادوں اور ڈر کے زیر اثر؟ جس دن حقیقت اور یادوں کا یہ فرق ذہن میں واضح ہو گیا نا، سمجھ لیجئے انکنسسٹنسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ امید ہے اس تجزیے سے مارکیٹ کی سائیکالوجی کا ایک کلیئر پرسپیکٹو ملا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ڈیپ ڈائیو کے ساتھ۔ آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ بطور پروفیشنل ٹریڈرز ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں مسلسل کامیابی کا اصل راز آخر ہے کیا؟ تو آج ہم سیدھا ان پوشیدہ ذہنی ڈھانچوں یعنی اپنے عقائد کو ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ خاموش طاقتیں ہیں جو مارکیٹ میں ہماری ہر جیت یا ہار کا فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ کوئی روایتی ٹیکنیکل انالیسز نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے والے ہیں کہ انسانی ذہن مارکیٹ کی حقیقت کو پروسیس کیسے کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی انتہائی مصروف سڑک پر کھڑا ہو کر بالکل مفت پیسے بانٹ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ عام فہم تو یہی کہتی ہے کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے، رائٹ؟ چلیے اس دلچسپ اور عجیب سے تضاد کو شکاگو کے 1987 کے ایک ٹی وی پروگرام گوچا شکاگو کے ایک حقیقی واقعے سے سمجھتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ شکاگو کے مشہور اور مہنگے ترین علاقے مشیگن ایونیو پر ایک شخص کو بالکل یہی بورڈ پکڑ کر کھڑا کر دیا گیا۔ بورڈ پر لکھا تھا، مفت پیسے صرف آج کے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ جو بھی مانگے گا اسے نقد رقم دی جائے گی۔ وہاں سے ہزاروں لوگ گزرے، لیکن حیرت کی بات، ان ہزاروں میں سے صرف ایک شخص رکا اور اس نے بھی کیا مانگا؟ بس کے کرائے کے لیے صرف 25 سینٹ۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ لوگوں نے دراصل اس شخص سے بچنے کے لیے اپنے راستے تک بدل لیے۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ بیچارہ شخص مایوسی سے رونے لگا کیونکہ کوئی اس سے پیسے لے ہی نہیں رہا تھا۔ اس پورے ہجوم نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شخص یقیناً پاگل ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ پیسے بالکل اصلی تھے۔ اور یہ چیز بڑی شاندار طریقے سے ہماری سب سے بڑی ذہنی خامی کو بے نقاب کرتی ہے۔ ان راہگیروں نے اپنے سامنے موجود ایک جیتی جاگتی حقیقت کو محض اس لیے مسترد کر دیا تاکہ وہ اپنے اس گہرے عقیدے کو بچا سکیں کہ بھائی مفت پیسے جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ انسانی ذہن اپنے موجودہ عقائد سے ٹکرانے والی کسی بھی نئی معلومات کو فوراً بغیر سوچے سمجھے رد کر دیتا ہے۔ تو ایک عقیدے کی ساخت دراصل ہوتی کیسی ہے؟ آئیے اسے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔
یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم بطور ٹریڈرز کیسے بالکل اسی طرح اپنے ہی اکاؤنٹس کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں، ذرا ایک نوزائیدہ بچے کے بارے میں سوچیں۔ اس کے پاس صرف خالص حسی یادیں ہوتی ہیں، جیسے دیکھنا، سننا یا چھونا۔ ان یادوں کا کسی لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک عقیدہ تو تب بنتا ہے جب اس حسی تجربے کو ہم زبان جیسے کسی علامتی نظام سے جوڑتے ہیں، اور اس ملاپ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے ہم نفسیات کی زبان میں ساخت یافتہ توانائی یا اسٹرکچرڈ انرجی کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بار جب یہ سٹرکچرڈ انرجی وجود میں آ جاتی ہے، اور یاد رہے یہ اکثر ہماری مرضی کے بغیر ہوتا ہے، تو یہ ایک انتہائی سخت فلٹر کا کام شروع کر دیتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر 4 مخصوص کام کرتی ہے۔ پہلا، یہ ہمارے چیزوں کو دیکھنے اور پرکھنے کے انداز کو کنٹرول کرتی ہیں۔ دوسرا، یہ مستقبل کے لیے توقعات بناتی ہیں۔ تیسرا، یہ ہمارے طرز عمل یا رویے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور چوتھا، یہ نتائج کے حوالے سے ہمارے احساسات کو ایک نئی شکل دے دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی سڑک پر موجود ایک بھکاری وہ مفت پیسے بڑی خوشی سے لے لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بھکاری کا یہ پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ لوگ مفت پیسے دیتے ہیں، اس لیے اس کے اپنے موجودہ عقائد اس ماحول کی پیشکش کے ساتھ بالکل میچ کر جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا رویہ جو مکمل اطمینان بخش ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس عام راہگیر کا دماغی فلٹر اس ماحول سے مسلسل ٹکرا رہا تھا۔ اب آتے ہیں ایک ٹریڈر کی ذہنی کشمکش اور اس کے اندرونی تصادم کی طرف۔ چلیں سیدھا اپنی ٹریڈنگ ڈیسک پر واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب مارکیٹ میں کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا نفسیاتی جال کیسے بنتا ہے۔ باب کی مثال لے لیتے ہیں۔ باب ایک کموڈیٹی ٹریڈنگ ایڈوائزر تھا۔ وہ ذہنی طور پر پروبیبلٹیز یعنی امکانات کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا، لیکن جب مارکیٹس لائیو ہوتی تھی نا تو وہ موضوع یا آبجیکٹیو انداز میں بالکل کام نہیں کر پاتا تھا۔ یعنی صرف معلومات کا ہونا اور اس پر ایکچولی عمل کر پانا، یہ دونوں بالکل الگ دنیایں ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم اور سمجھنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا پرانا اور انتہائی مضبوط عقیدہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے مارکیٹ کی اگلی موو کا پتہ ہونا لازمی ہے، اور دوسری طرف آپ کی یہ نئی فکری سمجھ ہے کہ مارکیٹ تو مکمل طور پر امکانات پر چلتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو زبردست ٹکراؤ ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹریڈر کو مفلوج کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اب ذرا اس فریب کو سمجھیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ محض کسی نئی چیز کو سمجھ لینا ان پرانے عقائد کو خود بخود ڈیلیٹ نہیں کر دیتا جن پر ہم نے سالوں کا وقت، پیسہ اور انرجی لگائی ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن قدرتی طور پر نیوٹرل یا غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ نئی معلومات ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہماری پریکٹیکل شناخت بن گئی ہے، اور یہی وہ پرانے متضاد عقائد ہیں جو ہمیں موجودہ لمحے میں ملنے والے بہترین مواقع سے فائدہ اٹھانے سے روک دیتے ہیں۔ تو پھر سب میں عملی حقیقت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو موروثی مارکیٹ ہے نا، یہ خود کو لاتعداد طریقوں سے ہمارے سامنے پیش کر سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد آنکھوں پر بندھی ان پٹیوں کی طرح کام کرتے ہیں جو ہماری توجہ صرف اسی انفارمیشن تک محدود کر دیتے ہیں جو ہماری پرانی سوچ کو درست ثابت کرے۔ ذرا سوچیں، اگر ہمارے عقائد 100% درست ہوتے تو ہماری ہر ٹریڈ پروفٹ میں جاتی، لیکن چونکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہمارے ان عقائد میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑی خامی موجود ہے۔ اس لیے بطور پروفیشنل ٹریڈرز ہمیں حقیقت کی ایک بالکل نئی تعریف کو اپنانا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد کتنے سچے ہیں۔ اس کا پیمانہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پریکٹیکلی ہمارے لیے کتنے مفید اور کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر سچ صرف وہی ہے جو کام کرتا ہے، باقی سب کہانیاں ہیں۔ تو اسے چیک کیسے کریں؟ اس کا بہترین پیمانہ ہے آپ کا اطمینان۔ اگر لائیو ٹریڈنگ کے دوران ایک سکون ہے اور مارکیٹ کی موومنٹ کے ساتھ ایک مکمل ہم آہنگی محسوس ہو رہی ہے تو مبارک ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موجودہ عقائد بالکل پرفیکٹ کام کر رہے ہیں۔ یہ اطمینان اس بات کا ثبوت ہے کہ مارکیٹ کی حقیقت اور آپ کے عقیدے میں کوئی جنگ نہیں چل رہی۔ لیکن اگر مسلسل مایوسی، الجھن یا ناامیدی کا احساس ہو رہا ہے، بالکل اس ٹریڈر کی طرح جو ایک بہت بڑی مارکیٹ ریلی کو صرف اس لیے مس کر دیتا ہے کیونکہ وہ موو اس کے چارٹ ماڈل میں فٹ نہیں آ رہی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے عقائد دراصل آپ ہی کے مقاصد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ نیگیٹو احساسات مارکیٹ کی طرف سے ایک واضح وارننگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اگلے ٹریڈنگ سیشن کی تیاری کرتے وقت بطور پروفیشنلز ہمیں خود سے ایک انتہائی اہم سوال ضرور پوچھنا چاہیے۔ کیا ہمارے یہ ذہنی سانچے ہمیں مارکیٹ کے لامحدود امکانات سے فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں، یا ہم بھی شکاگو کے انہی راہگیروں کی طرح ہیں جو بالکل سامنے پڑی حقیقت کو نظر انداز کر کے بظاہر مفت پیسوں کے پاس سے بس یوں ہی گزرتے جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری ٹریڈنگ کے پورے مستقبل کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔
ہمارا لاشعوری ذہن ہماری اجازت کے بغیر ہمارے ٹریڈنگ منافع کو مسلسل محدود کر رہا ہے۔ اگر ہم بار بار ایک ایسی نہ نظر آنے والی گلاس سیلنگ یا شیشے کی چھت سے ٹکراتے ہیں جہاں ہم اپنا کمایا ہوا سارا منافع واپس مارکیٹ کو دے دیتے ہیں، تو یہ تجزیہ بالکل یہی واضح کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ چلیں سیدھا اصل مدعے پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی ذہنی توانائی کس طرح ہماری مارکیٹ کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک اقتباس ہے جو بالکل اسی بات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارا لاشعوری ذہن ہماری اجازت کے بغیر ہمارے ٹریڈنگ منافع کو محدود کر رہا ہے۔ اگر ہم بار بار ایک غیر مری گلاس سیلنگ سے ٹکراتے ہیں جہاں ہم مسلسل اپنا سارا منافع واپس دے دیتے ہیں، تو یہ تجزیہ بالکل بتاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ چلیے اب اس میں تھوڑا گہرائی سے اترتے ہیں۔ آخر ہم ٹریڈرز کو اس پراسرار اور پریشان کن صورتحال کا بار بار سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس کا موروثی تجزیہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان غیر مری رکاوٹوں کی اصل جڑ تک پہنچ سکیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے ٹریڈنگ کی غیر مرئی رکاوٹ۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انتہائی سمجھدار اور ذہین ٹریڈرز بھی اچانک منافع کمانے کے بعد زبردست نقصان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں؟ اکثر ہم کسی اچانک اور بڑے مالی نقصان پر قسمت یا مارکیٹ کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں کہ مارکیٹ نے دھوکہ دے دیا، لیکن حقیقت میں اس کی جڑیں بہت گہرائی میں ہمارے اپنے لاشعوری سیلف سبوٹاج یعنی خود تخریبی کے عمل میں چھپی ہوتی ہیں۔ اگر ہم منافع کے گراف کو بغور دیکھیں تو یہ نقصانات اتفاقی نہیں ہوتے، یہ اکثر ہماری ایکوٹی کرو کے بالکل ایک ہی مقام پر بار بار آتے ہیں۔ یہ مقام ایک نیگیٹو زون کی طرح کام کرتا ہے، یعنی جیسے ہی ہمیں خاص حد تک منافع کماتے ہیں، ہمارے اندر حل نہ ہونے والے نفسیاتی مسائل اور خود اعتمادی کی کمی اچانک باہر آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے فیصلوں کو پوری طرح ہائی جیک کر لیتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، عقیدے کی ساخت۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان ذہنی رکاوٹوں کے پیچھے کون سا میکانزم کام کر رہا ہے۔ ہمارے ذہنی ماحول کو کنٹرول کرنے والے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، ہمارے عقائد یعنی بلیفز تبدیلی کے خلاف بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ دوسرا، وہ ہر صورت اپنے اظہار کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ ہمارے لاشعور میں مسلسل خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ عقائد ایک آزاد اور باشعور طاقت بن کر ہمارے اندر رہ رہے ہوں۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقائد کا موازنہ البرٹ آئنسٹائن کی فزکس سے کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے سائنس میں توانائی کو کبھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، صرف اس کی شکل بدلی جا سکتی ہے۔ ہم بھی محض اپنے پرانے ذہنی عقائد یا رکاوٹوں کو زبردستی مٹا یا ختم نہیں کر سکتے، یہ منظم توانائی ہیں۔ تو پھر اگر ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے تو ان تباہ کن عادات کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ان خیالات سے ان کی توانائی کو نکال لیا جائے، جسے ہم ڈی ایکٹیویشن کہتے ہیں۔ پرانے خیالات کو زبردستی مٹانے کی کوشش کرنے کے بجائے ان کی توانائی کو نچوڑ لینا ہی وہ اصل طریقہ ہے جس سے ان کا اثر ہمیشہ کے لیے زائل ہو جاتا ہے۔ ان دو حالتوں کا موازنہ کریں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک فعال عقیدہ بھرپور توانائی رکھتا ہے، یہ ہمیں عمل پر مجبور کرتا ہے، جبکہ غیر فعال عقیدے کا ڈھانچہ تو ذہن میں موجود رہتا ہے، اسے یاد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے کوئی غلط فیصلہ کروا سکے۔ اور یہ سانتا کلاز کی مثال اس کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، بچپن میں سانتا کلاز پر مکمل توانائی سے بھرپور یقین ہوتا ہے جو رات کو جاگنے پر مجبور کرتا ہے، مگر بڑے ہونے پر کیا ہوتا ہے؟ تصور اب بھی ذہن میں ہوتا ہے مگر یہ مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہوتا ہے۔ اس میں وہ جوش اور توانائی باقی نہیں رہتی جو کسی کو کرسمس کی رات دروازے کی طرف بھاگنے پر مجبور کرے۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، لڑکا اور کتا۔ یہ ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ فرض کریں ایک بچہ ماضی کے کسی واقعے کی وجہ سے کتوں سے شدید ڈرتا ہے، وہ اس کا ابتدائی صدمہ ہے، لیکن ایک دن وہ دوسرے بچوں کو کتوں کے ساتھ بڑی خوشی اور محفوظ طریقے سے کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب اس کا ذہن ایک گہری الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ایک بالکل نیا امکان پیدا ہوتا ہے کہ کتے شاید اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہیں سے اس کے پرانے خوف کی دیواریں درکنا شروع ہوتی ہیں۔ اب اس بچے کے ذہن کے اندر ایک زبردست جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرف پرانا خوف ہے جو کہتا ہے کہ تمام کتے خطرناک ہیں، اور دوسری طرف دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے اور مزہ کرنے کی شدید خواہش ہے۔ اصول بڑا سادہ سا ہے،
ان دونوں میں سے جس تصور کے پاس سب سے زیادہ توانائی ہوگی وہی حتمی جسمانی عمل اور فیصلے کا تعین کرے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب آپس میں کیسے جڑتا ہے مالیاتی رویوں اور مارکیٹ کے فیصلوں کے ساتھ۔ حصہ چہارم، لاشعوری خود تشخیصی، یعنی ہم اندر سے اپنی کیا قیمت لگاتے ہیں۔ جس طرح اس بچے پر کتے کا خوف حاوی تھا، اسی طرح پیسے کے بارے میں ہماری ابتدائی عمر کی پروگرامنگ ہماری ٹریڈنگ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سنتے ہوئے بڑے ہونا کہ پیسہ تو بری چیز ہے، یا غلطیوں پر تو ہمیشہ کڑی سزا ملنی چاہیے۔ یہ باتیں لاشعور میں اتنی گہری بیٹھ جاتی ہیں کہ مارکیٹ میں انتہائی نازک مواقع پر ہم سے تباہ کن غلطیاں کرواتی ہیں۔ اچانک ایک منافع بخش پوزیشن وقت سے پہلے بند کر دی جاتی ہے، یا غلطی سے بائی کی جگہ سیل کا بٹن دبا دیا جاتا ہے۔ یہ سب لاشعوری سزا کا حصہ ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم کم عمری میں خود کو نقصان پہنچانے والے یہ ذہنی ڈھانچے بہت آسانی سے اپنا لیتے ہیں۔ اکثر اوقات تو ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ منفی عقائد کب اور کیسے بنے تھے، لیکن یہ سطح کے بالکل نیچے مسلسل 24 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی بڑی کامیابی ملنے لگتی ہے یہ فوراً متحرک ہو کر راستے کی دیوار بن جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پانچویں اور سب سے اہم حصے کی طرف، اس غیر مرئی رکاوٹ کو توڑنا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ میں مستقل کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان محدود کرنے والے خیالات کو جان بوجھ کر شعوری طور پر غیر فعال کرنا ہوگا۔ ذہن میں موجود تضاد کو پہچاننا، یہ تسلیم کرنا کہ مارکیٹ کا ہر لمحہ بالکل منفرد ہے، اور پھر پرانے خوف کی توانائی کو نئے مثبت اور مفید عقائد میں منتقل کرنا، بس یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے اس جال سے ہمیشہ کے لیے نکلا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ ایک بہت ہی غور طلب سوال ہے۔ سرمایہ خطرے میں ڈالنے سے پہلے ہمیشہ خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگلی ٹریڈ میں کون سا ایسا چھپا ہوا توانائی سے بھرپور عقیدہ ہے جو لاشعور سے باہر آنے اور خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنی اس اندرونی پروگرامنگ کو سمجھیں اور اسے ٹھیک کیے بغیر مارکیٹ میں قدم رکھنا یقینی طور پر ایک بہت بڑا مالی خطرہ ہے۔ مستقل اور شاندار منافع کے لیے ذہن کی اس انجینئرنگ کو سمجھنا بالکل ناگزیر ہے۔ ٹریڈز جیتنے کے لیے مستقبل کی پیشگوئی کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ ایک پروفیشنل ٹریڈر کی حیثیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایگزیکیوشن کا اصل راز یہ سیکھنا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ جانے بنا کام کیسے کرنا ہے۔ آج مارکیٹ سائیکالوجی اور مستقل کامیابی کے اسی راز پر اس زبردست ماسٹر کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ بات سننے میں شاید تھوڑی عجیب لگے، ہے نا؟ لیکن یقین مانیں، یہی ایک کامیاب ٹریڈر کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مستقبل کی پیشگوئی کرنے کی کوشش دراصل انسان کی اپنی انا ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں اصل کامیابی اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہے کہ ہر لمحہ غیر یقینی ہے، اور سچ بتاؤں یہی غیر یقینی پن منافع کا راستہ ہے۔ اکثر نئے ٹریڈرز بس اسی انا کے چکر میں اپنے اکاؤنٹس واش کروا بیٹھتے ہیں۔ تو آج کے اس ایکسپلینر کا ایجنڈا کیا ہے، جلدی سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، دی اسٹیٹ آف ناٹ نوئنگ۔ نمبر 2، ٹریڈنگ کے 3 مراحل۔ 3، گرینڈ کینین کا پل۔ 4، عقائد اور ڈسپلن کی ریوائرنگ۔ 5، مسلسل جیتنے والوں کے اصول۔ اور آخر میں اس سب کو اپلائی کرنے کے لیے کسینو کی طرح ٹریڈنگ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سیکشن 1، دی اسٹیٹ آف ناٹ نوئنگ، یعنی نہ جاننے کی کیفیت۔ یہ مارکیٹ میں قدم رکھنے والوں کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی نفسیاتی رکاوٹ ہے۔ اصل میں ٹریڈنگ صرف ایک پیٹرن ریکگنیشن نمبرز گیم ہے، بس کچھ خاص پیٹرنز کو پہچاننا ہے۔ انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں ہماری اپنی ذہانت، ہمارا اپنا انٹیلیکٹ ہمارے خلاف کام کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ سوچتا ہے نا کہ اسے سب پتہ ہے، اس کے فیل ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اصلی اسکل یہ ہے کہ اگلا قدم جانے بغیر پورے کانفیڈنس کے ساتھ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کی جائے۔ اب آتے ہیں سیکشن 2 کی طرف، 3 سٹیجز آف ٹریڈنگ۔ یہ وہ روڈ میپ ہے جس پر چل کر ہی ایک عام انسان مسلسل منافع کمانے والا پروفیشنل بن سکتا ہے۔ یہ 3 سٹیجز ہیں، دی میکینیکل سٹیج، دی سبجیکٹو سٹیج اور دی انٹیوٹیو سٹیج۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹریڈرز کو سب سے پہلے میکینیکل سٹیج میں اپنے اوپر اعتماد اور پروبیبلسٹک تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس پہلی منزل کو کراس کیے بغیر آپ سبجیکٹو یا انٹیوٹیو سٹیجز کی آزادی تک سیفٹی کے ساتھ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایبسولوٹلی امپاسبل۔ سیکشن 3، دی گرینڈ کینین برج۔ یہاں ہم رسک کی سائیکالوجی اور غلطیوں کو تسلیم نہ کرنے کے تباہ کن اثرات کو سمجھیں گے۔
سوچیں ایک عام ٹریڈر کا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو کسی جذباتی تکلیف سے جوڑتا ہے اور انہیں ماننے سے بھاگتا ہے، بالکل ایسے جیسے خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا۔ لیکن اس کے برعکس ایک لگاتار جیتنے والے ٹریڈر اپنی غلطیوں کو بالکل موزوں انداز میں یعنی آبجیکٹیولی دیکھتا ہے، بنا کسی ڈر کے۔ ریالٹی سے یہ فرار عام ٹریڈرز کے دماغ میں بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، فار شور۔ گرینڈ کینین برج کی اس مثال کو ہی لے لیں، یہ بالکل مائنڈ بلوئنگ ہے۔ جو شخص صرف ایک کانٹریکٹ ٹریڈ کر رہا ہے نا، اس کے لیے سمجھ لیں یہ پل 20 فٹ چوڑا ہے، غلطی کی بہت گنجائش ہے۔ لیکن جو بندہ 500 کانٹریکٹس ٹریڈ کر رہا ہے، اس کے لیے یہی پل ایک پتلی سی تار بن جاتا ہے۔ وہاں دماغ میں آنے والا ایک چھوٹا سا بھٹکا ہوا خیال بھی اسے سیدھا 1 میل گہری کھائی میں گرا سکتا ہے، لٹرلی۔ سیکشن 4 ری وائرنگ بلیفز اینڈ ڈسپلن۔ اس خطرناک پل پر بغیر گرے چلنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک مکمل تبدیلی لانی ہوگی۔ اب یہاں سیلف ڈسپلن کا اصل مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے، ایکچولی یہ ایک کانشیس مینٹل ٹیکنیک ہے۔ جب آپ کا کوئی گول آپ کے پرانے عقائد سے ٹکرائے تو اپنی توجہ کو واپس مقصد پر لانا ہی سیلف ڈسپلن ہے۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے کوئی نیا رنر روزانہ خود سے ضد کر کے باہر دوڑنے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ رننگ اس کی نئی پہچان بن جائے۔ موونگ آن ٹو سیکشن 5 پرنسپلز آف کنسسٹنٹ ونرز۔ اپنی اس نئی ڈسپلنڈ پہچان کو پکا کرنے کے لیے کچھ فاؤنڈیشنل بلیفز بہت ضروری ہیں۔ یہ 7 پرنسپلز سنیں، یہ ٹوٹلی گیم چینجنگ ہیں۔ پہلا، اپنے ایجز کو آبجیکٹیولی آئیڈینٹیفائی کرنا۔ دوسرا، ہر ٹریڈ کا رسک پہلے سے طے کرنا۔ تیسرا، اس رسک کو مکمل طور پر ایکسیپٹ کرنا۔ چوتھا، اپنے ایج پر بنا کسی ہچکچاہٹ کے فوراً ایکٹ کرنا۔ پانچواں، جب مارکیٹ پروفٹ دے تو اسے فوراً لاک کرنا۔ چھٹا، غلطیوں کی نشاندہی کے لیے خود کو مانیٹر کرنا۔ اور ساتواں، کبھی بھی ان اصولوں کی وائلیشن نہ کرنا۔ یہ اصول آپ کی عادت بن جانے چاہیے تاکہ ایگزیکیوشن بالکل ایفرٹ لیس ہو جائے۔ آخر میں سیکشن 6 ٹریڈنگ لائک اے کسینو۔ اب ہم ان تمام سائیکولوجیکل اصولوں کو ریئل ورلڈ میکینکس میں بدلیں گے۔ اس ایکسرسائز کا مین مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے دماغ کو یہ مکمل یقین دلانا کہ ٹریڈنگ محض پروبیبلٹیز کا ایک گیم ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے کسینو میں سلاٹ مشین چلانا۔ مائکرو لیول پر دیکھیں تو ہر ٹریڈ رینڈم ہوتی ہے، رائٹ؟ لیکن میکرو لیول پر لگاتار کئی ٹریڈز کے بعد ریزلٹس ہمیشہ کنسسٹنٹ آتے ہیں، بالکل ایک کسینو کی طرح جو ہمیشہ منافع میں رہتا ہے۔ ان رولز کو بالکل سختی سے فالو کرنا ہے۔ ٹریڈ انٹری میں 0 سبجیکٹیو ججمنٹ ہونی چاہیے، یعنی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں، صرف ایبسلیوٹ پریسیجن۔ سٹاپ لاس کا پوائنٹ ایگزیکٹ اور پہلے سے طے شدہ ہو، ٹائم فریم ایک جیسا ہو اور پروفٹ لینے کا طریقہ بھی سیٹ ہو۔ یہاں آپ کو دنیا کا بہترین پروفیٹیبل سسٹم نہیں چاہیے، بس سسٹم ایسا ہو جسے آپ بغیر کسی رینڈم یا جذباتی خیالات کے بالکل میکینیکل انداز میں ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ دیٹس دا ہول شبنگ۔ منافع لینے کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو دماغ کو ریلیکس رکھتا ہے۔ سٹیپ 1، اپنے پوزیشن کو 3 یا 4 حصوں میں بانٹ لیں۔ سٹیپ 2، جیسے جیسے مارکیٹ آپ کے فیور میں جائے تھوڑا تھوڑا پروفٹ لاک کرتے جائیں۔ سٹیپ 3، اپنے سٹاپ لاس کو واپس اوریجنل انٹری پوائنٹ پر لے آئیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک ٹوٹلی ریلیکسڈ رسک فری اپرچونٹی کا تجربہ کرتے ہیں۔ پھر نقصان کا کوئی چانس ہی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ مارکیٹ میں کوئی بہت ہی غیر معمولی موو آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ساری مشکلیں کتنی ٹریڈز درکار ہوں گی؟ نمبر ہے 20۔ جی ہاں، ٹھیک 20 ٹریڈز یا اس سے زیادہ کا سیمپل ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ہر ٹریڈ کے بعد کامیابی یا ناکامی کو جج کریں گے تو وہ صرف ایک ایموشنل ریاکشن ہوگا، لیکن 20 ٹریڈز کے پورے سیمپل پر اپنے ایج کو ماپنا وہ پیور میتھ ہے، بالکل آبجیکٹیو اور میتھمیٹیکل۔ تو اس ایکسپلینر کے آخر میں ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا ہم واقعی ایک جینیوئن ایج پر ٹریٹ کر رہے ہیں یا پھر صرف اور صرف اپنی صحیح ثابت ہونے کی انا میں مارکیٹ سے جوا کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، مارکیٹ میں جیتنا ہے تو مستقبل کی پیشگوئی کرنے اور سب کچھ جاننے کی اس ایگو کو چھوڑنا ہوگا۔ پروبیبلٹی پر مبنی اس مکینیکل کسینو مائنڈ سیٹ کو اپنائیں، کیونکہ آگے کیا ہونے والا ہے یہ نہ جاننا ہی مارکیٹ کا سب سے بڑا راز ہے۔